अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 33। वो सर झटकता हुआ पलटा था जब अपने सामने खड़ी लड़की को देखा, जो कि अभी तक बेयकीनी से साकित खड़ी कभी उसे और कभी उसके हाथ में पकड़ी गन को आंखें फाड़े देख रही थी। उसके यूं देखने पर उसने अपने हाथ में पकड़ी गन को हल्का सा अपने माथे पर रगड़ा था, यूं जैसे कुछ सोच रहा हो। वो कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। उसने जैसे ही अपने कदम ज़ारा की तरफ बढ़ाए तो गोया ज़ारा होश में आई हो। ज़ारा ने खौफो हिरास के ज़ेरे असर इससे डरते हुए पीछे की तरफ अपने कदम लेने शुरू किए। ज़ारा के हाथ में पकड़े मोबाइल पर माहम की कॉल आ रही थी, लेकिन वो अपने सामने खड़े शख्स से इतनी खौफजदा थी कि इस कॉल को रिसीव नहीं कर पा रही थी। वो छोटे छोटे कदम लेता इसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि ज़ारा के पीछे रास्ता खत्म हो गया था। ज़ारा जो कि पीछे की तरफ चल रही थी, अब अपनी कमर दीवार के साथ टकराने पर हैरानी से पीछे मुड़कर दीवार को देखने लगी। धूप की तेज चमक ज़ारा के चेहरे पर पड़ रही थी। ज़ारा के गाल धूप की हिद्दत से सुर्ख हो रहे थे। उसके बाल दाएं बाएं दोनों कांधों पर हनूस बिखरे हुए थे। ज़ारा को आदत थी कि वो अपने बालों को आधा कैचर में मुक़य्यद करके आधे बाल खुले ही छोड़ देती थी। ज़ारा के दुपट्टे का एक सिरा बाइने बाजू पर था और दूसरा ज़मीन को छू रहा था। वो इसके करीब आया था और इसे 2 कदम के फासले पर रुककर इसके चेहरे पर नजर आते डर को देखने लगा। ज़ारा हनूस दीवार के साथ लगी इसके हाथ में मौजूद गन को देख रही थी। इसने तो आज तक ड्रामों में और मूवीज में ही गन देखी थी, लेकिन आज अपने सामने न सिर्फ उसने असली गन देखी थी, बल्कि इसे किसी को जख्मी होते देखा था। उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन वो मुकाबिल पर अपना डर वाज़िया नहीं करना चाहती थी, मगर उसके अंदर का खौफ उसके चेहरे से साफ आया था। काका, कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? ज़ारा ने सहमी हुई आवाज में खुद को मजबूत जाहिर करते हुए पूछा, जबकि दिल तो कर रहा था उसको धक्का देकर वहां से भाग जाए, मगर कहीं न कहीं उसके अंदर ये जानने का तजस्सुस भी था कि आखिर ये कौन है जो यूं शहरयार के सामने इतने धड़ल्ले से उसे अपना कह रहा था। बहुत कमजोर याददाश्त है आपकी ज़ारा साहिबा, बादाम खाया करें, उसने अपनी गन अपनी पॉकेट में रखते हुए महजूज होकर कहा। ज़ारा को लगा जैसे वो इसके सवाल से मास्क के नीचे से मुस्कुराया हो। क्या तुम वही हो जो मुझे उल्टे सीधे मैसेज भेजता है? SCL। ज़ारा को पहला ख्याल ही यही आया था, इसलिए उसने जांचती निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। नॉट बैड। अब ऐसे भी उल्टे सीधे मैसेज नहीं भेजे आप? उसने वो गन अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रखते हुए एक नज़र इसके ज़मीन को छूते दुपट्टे को देखकर कहा। वो एक कदम मजीद करीब आया तो ज़ारा जो वहां से जाने के लिए पर तोल रही थी, इसके अपनी तरफ बढ़ने पर मजीद दीवार के साथ लग गई। वो नीचे झुका था और इसके दुपट्टे का सिरा उठाकर इसके सर पर उड़ाया था। ज़ारा सांस तक रोके खड़ी बेयकीनी से उसे देख रही थी। ये दुपट्टा आपको मजीद हसीन बनाता है ज़ारा साहिबा, इसे कभी खुद से जुदा मत कीजिएगा, उसने वो दुपट्टा उसके सर पर उड़ाते हुए कहा। उसके लहजे में अपने लिए एक अजीब सी कशिश देखकर ज़ारा को घबराहट हुई थी, एक अजीब सी वहशत हुई थी। वो बस यहाँ से हट जाना चाहती थी। ज़ारा ने एक नज़र उसकी नीली आंखों में देखा था, जिनमें हल्की सी सुर्खी नुमाया थी। ज़ारा को इन आंखों से खौफ आया। वो अपनी पूरी कुव्वत से उसे अपने दाहिने हाथ से पीछे हटाते हुए वहां से भागने वाले अंदाज में मॉल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई थी। ज़ारा ने गलती से भी पीछे पलटकर नहीं देखा था। उसके जाने के बाद वो काफी देर तक वहां खड़ा रहा, उसे खामोश नजरों से देखता रहा। अमल, मैंने डिसाइड किया है कि डॉक्टर बनने के बाद मैं तुम्हारी फाउंडेशन ज्वाइन करूंगी। जैनी ने कॉफी का सिप लेते हुए कुछ सोचकर सामने बैठी अमल से कहा। पहले इंसान तो बन जाओ। हमजा ने स्टाफ रूम में दाखिल होते हुए जैनी की बात पर उसे टोकते हुए कहा। जैनी को उसकी मुदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अमल ने हमजा की बात से बामुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। आपसे किसी ने मशवरा मांगा? अपने काम से काम रखें डॉक्टर हमजा, जैनी ने इंतहाई लातल्लुकी से कहा, यूं जैसे उसे जानती ना हो। भूले भटकों को रास्ता दिखाना ही तो मेरा काम है डॉक्टर ज़ैनब। अब अगर अल्लाह ने आपको अक्ल नहीं दी और मुझे थोड़ी ज़्यादा दी है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसे आप जैसे कम अक्ल लोगों के साथ बांटूं। हमजा ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा, जैसे जनाब बहुत सही हों। जैनी ने उसकी बात और अंदाज से खूनख्वार नज़रों से पहले उसे और फिर अमल को देखा।
बड़े आए अक्लमंद, ज़ैनी ने उसकी बात से सर झटकते हुए कहा। ओके बस अब तुम दोनों लड़ना मत, हमारे कुछ ही दिन हैं साथ, इसलिए प्लीज लड़ाई तो मत करो ना, अमल ने जैसे इन्हें समझाते हुए कहा। ये उनका ब्रेक टाइम था। अमल की बात से एक पल के लिए ज़ैनब और हमजा ने एक साथ एक दूसरे को देखा था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में जाने क्या तलाशने की कोशिश की थी। अब उनके इस हॉस्पिटल में कुछ ही दिन थे, इसके बाद कोई कहाँ तो कोई कहाँ, सबकी मंजिल जुदा होने वाली थी। पता नहीं क्यों हमजा का दिल अचानक एकदम से बहुत उदास हो गया था। ज़ैनी ने बगैर कुछ कहे ही अपनी नज़रों का जाविया दूसरी जानिब कर लिया। उसके दिल की कैफियत भी हमजा से कुछ कम न थी। वो तो फिर यहाँ अमल के साथ रहने वाली थी इस्लामाबाद, मगर हमजा वो तो कराची जा रहा था अपने पेरेंट्स के पास, हमेशा हमेशा के लिए। हमजा क्या तुम यहीं इस्लामाबाद में नहीं किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते? क्या तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है? अमल ने उदासी से कहा। जो भी था, हमजा के साथ उनका बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। इन्हें जब ये बात पता चली कि अब हमजा वापस चला जाएगा तो वो और ज़ैनब दोनों ही खामोश हो गई थी। जाना तो है वापस, मॉम डैड वेट कर रहे हैं मेरा, हमजा ने काफ़ी संजीदगी से कहा। उसके भी दिल को कुछ हुआ था। आखिर कई सालों से वो तीनों साथ थे। हारिस ने भी अपना ट्रांसफ़र कराची में करवा लिया था। हारिस की फैमिली भी नेक्स्ट मंथ से हमजा के साथ ही कराची शिफ्ट हो रही थी। हाँ ये तो है, अमल ने इसकी बात से सर इस बात में हिलाते हुए कहा। डॉक्टर ज़ैनब, आपको सर दरियाब बुला रहे हैं। नर्स ने स्टाफ रूम के दरवाजे में ही खड़े होकर ज़ैनब को देखकर मुखातिब करते हुए कहा। अब मैंने क्या कर दिया? ज़ैनब नर्स की बात सुनकर बड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठी थी और अपना मोबाइल उठाकर स्टाफ रूम से बाहर जाने लगी। ज़ैनी, आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, अमल ने शरारती लहजे में उसे देखकर कहा। ज़ैनी इसे हल्का सा घूरते हुए नर्स के साथ ही बाहर चली गई। अमल की बात से हमजा भी मुस्कुराया था। हमजा, कॉफ़ी पियोगे? अमल अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए उठी थी जब उसने हमजा से भी पूछा। वाई नॉट, हमजा ने शाने उचकाते हुए फ़ौरन कहा, जिस पर अमल ओके कहते हुए स्टाफ रूम से मुल्हका किचन में अपने और हमजा के लिए कॉफ़ी बनाने लगी, जबकि हमजा खामोशी से अपने सामने पड़े खाली सोफे की तरफ देखने लगा जहाँ कुछ देर पहले ज़ैनी बैठी थी। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मेरा दिल कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं। उस शख्स का गुस्सा किसी सूरत कम होने में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो मंजर आ रहा था जब शहीर ने ज़ारा का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब तर किया था। एक आग सी उसे अपने सीने में जलती हुई महसूस हो रही थी। सॉरी सर, मैं वहीं था ज़ारा मैम के पास, तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए साइड पर गया था, मगर जब वापस आया तो ज़ारा मैम वहाँ नहीं थी। मुझे नहीं पता चला कि ये शहीर किस वक्त वहाँ पर आया। वो हासा शर्मिंदा था अपनी लापरवाही पर। तुम्हें कहा था ना मैंने कि साये की तरह साथ रहना है ज़ारा के, उससे एक खरोच भी ना आ पाए, मगर तुम इंतहाई गैर जिम्मेदार साबित हुए हो। दिल तो कर रहा है शहीर को मारने से पहले तुम्हें मार दूं, उसने ज़ब्त से अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। प्लीज़ सर, ये लास्ट टाइम माफ़ कर दें, आइंदा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, उसने मिन्नत बड़े लहजे में कहा। अगर आज मैं वहाँ ना आता तो, इससे आगे उसने अपने अल्फाज रोक दिए थे। अपने बाईने हाथ की मुट्ठी जोर से भींची थी। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से मुझे खुद वहाँ आना पड़ा। ये मैं आखिरी दफ़ा तुम्हें चांस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हर किसी पर एतबार नहीं करता, उसने इस पर एहसान करने वाले अंदाज में कहा। थैंक यू सर। सर आप मुझे अभी हुक्म दें, मैं इस कमीने को उठा लाता हूँ इसके घर से, फिर आगे जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, उसने मुतशक्कर से लहजे में पहली बात कहते हुए इससे आगे की कार्रवाई जानने की कोशिश की। नहीं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आइंदा तुम्हें वो ज़ारा के इर्द गिर्द भी दिखे तो बगैर किसी लिहाज के उसे गोली से उड़ा देना। उसका लहजा बेइंतहा सर्द था। उसने अपनी बात कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने कॉल ख़त्म होने के बाद अपना मोबाइल पॉकेट में डाला था और गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ा दी। वो अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। क्या अब भी तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं है माहम? ज़ारा ने अपनी नम आंखें साफ करते हुए कहा। ज़ारा सारे रास्ते कुछ नहीं बोली थी, बस खामोश रही थी। माहम ने उसे 1000 दफ़ा पूछा था कि वो यूं अचानक कहाँ गायब हो गई थी, मगर ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उस वक्त ज़ारा के सर पर सिर्फ और सिर्फ वो शख्स सवार था
جس نے اسے شہیر سے بچایا تھا۔ زارا دوپہر سے ہی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اب شام ہونے والی تھی۔ ماہم اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، جسے زارا نے سائڈ پر کرتے ہوئے ماہم کو شہیر سے لے کر اس شخص تک ایک ایک بات بتائی تھی۔ شہیر کی اتنی جرت پر تو ماہم کا پارا بھی بہت ہائی تھا، لیکن ماہم کو زارا کی دوسری بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زارا، کیا تم نے اسے دیکھا؟ تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ وہی ہے جو تمہیں تنگ کرتا ہے؟ ماہم نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ SCL کا مطلب کیا ہے اور یہ سب چکر کیا ہے۔ نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا ماہم، وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ زارا کو ایک بار پھر اس کا گمبھیر سا، محظوظ سا لہجہ یاد آیا تھا۔ جو بھی تھا، زارا کو آج اس شخص سے ڈر لگا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اس دن اس کے کمرے میں آیا تھا۔ زارا یہ سب سوچتے ہوئے صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ دیکھو زارا، کیا پتا اسے تمہارا صرف نام پتا ہو اور وہ خام خواہ ہی ہیرو بننے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہو۔ تم اسے اگنور کرو۔ ماہم نے فی الحال زارا کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جبکہ کہیں نہ کہیں اسے بھی شخص کی باتیں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ماہم، تم کیسے اتنی ریلیکس ہو سکتی ہو؟ کوئی میرے کمرے میں آیا ہے، میری ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے، مجھے الٹے سیدھے میسج بھیجتا ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اور آج وہ خود میرے سامنے آ گیا اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اسے اگنور کروں؟ کل کو اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں تو پھر بھی تم یہی کہو گے کہ اگنور کرو زارا؟ زارا نے سنجیدگی سے اپنے لہجے میں ہفکی لاتے ہوئے پوچھا۔ اسے اس وقت ماہم کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ ایک ماہم ہی تو تھی جسے وہ سب کچھ بلا جھجک بتا دیتی تھی اور وہ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ نہیں، اللہ نہ کرے زارا ایسا کچھ بھی ہو، میں تو صرف تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ماہم نے فوراً اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج ارسل کو آنے دو آفس سے، میں اسے سب بتا دوں گی۔ پچھلے 5 مہینے سے میں اسے اگنور کر رہی ہوں، مگر آج تو حد ہو گئی ہے۔ زارا نے ماہم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے ہفکی سے کہا۔ وہ جب سے گھر واپس آئی تھی، سوچ سوچ کر اس کے سر کا درد مزید بڑھ رہا تھا کہ آخر وہ شخص اسے کیسے جانتا ہے، کیوں پڑا ہے اس کے پیچھے، جبکہ اسے تو آج تک کبھی کسی لڑکے سے بات تک کرنا تو دور اسے مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اچھا، کیا کہو گی تم ارسلان سے؟ کہ کیا نام ہے اس شخص کا، کہاں رہتا ہے وہ، کب ملی تم اس سے، اس نے تمہیں کون کون سے میسج بھیجے، وہ کب تمہارے کمرے میں آیا اور وہ پھول اچانک کیسے غائب ہو گئے؟ ان سب سوالوں کے جوابات سوچ کر پھر ارسلان سے بات کرنا، کیونکہ اگر تم یہ ساری ادھوری باتیں انہیں بتاؤ گی بغیر کسی ثبوت کے تو وہ یہ سب حقیقت میں کسی نیند میں دیکھے گئے خواب کی مانند منظر پیش کرے گا۔ ماہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زارا اس کی بات سے خاموشی سے، بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر کیا کروں میں، کہاں سے لاؤں ثبوت؟ زارا نے اس کی بات سے بے بسی سے پوچھا۔ دیکھو زارا، تم یہ سب بے بنیاد باتیں ارسلان کو بتا کر انہیں صرف پریشان ہی کرو گی۔ وہ خواہ خواہ ہی اپنا کام چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے پڑ جائیں گے جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ وہ تو تمہیں لے کر پہلے ہی بہت پوسیسو ہیں۔ تمہیں پتا ہے نا اس بات کو وہ کتنا زیادہ سنجیدہ لیں گے اور اپنے اوپر سوار کر لیں گے۔ اگر تم انہیں پریشان کرنا چاہتی ہو تو شوق سے بتاؤ، میں نہیں روکوں گی۔ ماہم نے اسے مزید سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زارا فضول میں ارسلان کو پریشان کرے۔ زارا کو اس کے لہجے میں پہلی بات خود غرضی کی رمق نظر آئی تھی۔ ارسلان اس کا بھائی نہیں، دوست تھا۔ اگر وہ اسے بھی نہیں بتائے گی تو پھر کسے بتائے گی؟ اوپر سے ماہم، اس نے ماہم کو سب کچھ سچ سچ بتایا تھا۔ کم از کم ماہم اتنا تو کہہ ہی سکتی تھی نا کہ اسے زارا کی بات پر اعتبار ہے، یقین ہے۔ بے اختیار زارا کے دل میں اس وقت ماہم سے یہ گلہ امڑ کر آیا تھا۔ اس کی بات سے زارا نے ایک خاموش اور شکوہ کناں نظر اس پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اپنا جوتا پہنتی ہوئی کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر چلے گئی۔ ماہم نے خاموشی سے اس کا یہ ضدی روپ دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ماہم نہیں چاہتی تھی کہ ارسلان اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ آنٹی، آپ نے عمل کو بتایا نہیں کہ فیملی میں بیٹھ کر موبائل یوز نہیں کرتے؟ ہادی نے طاہرہ بیگم کی طرف دیکھ کر بڑے مؤدب انداز میں کہا، جبکہ اس نے اپنے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اپنی بیوی کو نوٹ کیا تھا جو کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سب کے درمیان بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ پتہ نہیں عمل کیوں اتنا موبائل یوز کرتی تھی۔ ہادی کو چڑ ہوئی۔ ڈنر کے بعد ابراہیم صاحب سٹڈی روم میں چلے گئے تھے۔
سائرہ بیگم، طاہرہ بیگم اور امل لاؤنج میں بیٹھی کافی پی رہی تھیں جب ہادی نے بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے انہیں کافی پر جوائن کیا۔ وہ ڈنر باہر سے کر کے آیا تھا۔ وہ جب سے یہاں بیٹھا تھا امل کو بڑے مصروف انداز میں موبائل یوز کرتے دیکھ رہا تھا۔ امل اس کے اس طرح کہنے پر اچھی خاصی شرمندہ ہوئی تھی۔ ہادی، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سائرہ بیگم کو اس کا اس طرح طاہرہ بیگم سے کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ہادی نے ان کے ٹوکنے پر حیرانی سے انہیں دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ میں نے کہا ہی کیا ہے۔ ارے نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہادی۔ امل کو میں 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ سب کے درمیان میں بیٹھ کر موبائل یوز نہ کیا کرو، اس کی جان چھوڑ دیا کرو، مگر آج کل کی اولاد سنتی ہی کہاں ہے۔ طاہرہ بیگم نے کڑی نظر امل پر ڈالتے ہوئے سائرہ بیگم سے کہا، جبکہ ہادی معصومیت سے آنکھیں چپکتے ہوئے کبھی امل کو اور کبھی طاہرہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ امل نے بہت آہستہ سے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ طاہرہ بیگم کے خود کو اس طرح کہنے اور سائرہ بیگم کے سامنے اپنی انسلٹ پر اچھا خاصا شرمندہ ہوئی تھی۔ امل کا دل کیا اس بدتمیز انسان کا سر پھاڑ دے جو آگ لگانے کے بعد خود سکون سے بیٹھا تھا۔ سوری، وہ میں ایک بہت امپورٹنٹ میل پڑھ رہی تھی۔ امل نے اپنی خجالت مٹانے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے سائرہ بیگم کی طرف دیکھ کر جھوٹ بولا، جبکہ وہ زینی سے میسیجز پر بات کر رہی تھی۔ سائرہ بیگم اور طاہرہ بیگم دونوں کسی رشتہ دار کے گھر ہوئی شادی کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں۔ امل پہلے 5 منٹ تو بہت غور سے ان کی باتیں سنتی رہی، پھر بور ہوتے ہوئے اپنا موبائل نکال کر زینی سے باتیں کرنے لگی۔ اٹس اوکے بیٹا، اس میں سوری والی کیا بات ہے؟ سائرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ہادی اس کے شرمندہ ہونے سے اچھا خاصا محظوظ ہوا تھا۔ بیٹھی بٹھائے اگلے بندے کی شامت لانے کا گر ہادی اچھے سے جانتا تھا۔ آنٹی، آپ کو پتہ ہے میرے ایک دوست کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے؟ اف، اتنے مزے کے کھانے بناتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ویسے عمل تمہیں کیا کیا بنانا آتا ہے؟ ہادی نے پہلی بات انتہائی پرجوشی سے طاہرہ بیگم کو بتاتے ہوئے آخر پر معصومیت سے عمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ عمل کو لگا جیسے آج وہ اپنی ماں کے سامنے اس کی انسلٹ کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، یا پھر جان بوجھ کر اس کی کلاس لگوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ طاہرہ بیگم نے ہادی کی بات سے مایوسی سے ایک نظر اپنی پڑھی لکھی ڈاکٹر بیٹی کو دیکھا، جسے صرف پڑھائی میں ہی دلچسپی تھی، گھر کے کاموں میں نہیں۔ مجھے؟ عمل ہلکا سا مسکرائی تھی اور گھور کر ہادی کو دیکھا۔ میں کافی بہت اچھی بناتی ہوں۔ عمل کو یاد آیا کہ وہ کافی بہت اچھی بناتی ہے، اس لیے اس نے فخر سے بتایا۔ ارے نہیں عمل، میں تو کھانے کا پوچھ رہا ہوں۔ کھانے میں تمہیں کیا کیا بنانا آتا ہے؟ ہادی نے بڑی اداکاری سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے توصیح کی، جبکہ عمل کی شکل دیکھ کر تو ہادی کا کہکا لگانے کو دل کر رہا تھا۔ بڑے دنوں بعد وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ عمل کا دل کیا یہاں سے اٹھ کر کہیں بھاگ جائے۔ ہادی نے یقیناً اسے شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے اپنی ماں سے زیادہ سائرہ بیگم کی موجودگی شرمندگی کا احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گی کہ کتنی نکمی لڑکی سے شادی کی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی۔ عمل کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا جواب دے۔ کچھ بنانا آتا بھی تو بتاتی، اس لیے پھیکا سا مسکرانے پر ہی اتفاق کیا۔ یہ کیا تم اسے تنگ کرنے لگے ہوئے ہو ہادی؟ اور کوئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے۔ اگر کچھ بنانا نہیں آتا تو ہم کس لیے ہیں، ہم سکھا دیں گے۔ سائرہ بیگم کو عمل کی خاموشی سے اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے بظاہر ہلکی سی خفگی سے جبکہ آنکھوں میں سنجیدگی سے وارننگ لیے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمل نے تشکر بڑی نظروں سے سائرہ بیگم کو دیکھا۔ کتنی اچھی سانس ملی تھی اسے۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا موم، ہادی نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا اور عمل کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی، جس کے جواب میں عمل نے جل کر اپنے چہرے کا زاویہ بگاڑتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہادی اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے انہیں گڈ نائٹ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باقی سب بھی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عمل نے اپنے کمرے میں آ کر ہادی کو کال کی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ ہادی کا گلا دبا دے، مگر عمل نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور عمل اپنے کمرے میں مسلسل دائیں بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ فون چوتھی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ کیا ہوا، مجھے مس کر رہی ہو؟ ہادی نے کال ریسیو کرتے ہوئے شوق سے انداز میں پوچھا۔ بہت شوق ہے تمہیں میری نند بننے کا، عمل نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے تنزن کہا۔ شرم کرو لڑکی، میں تمہیں کہاں سے لڑکی لگتا ہوں؟ اور رہی بات شوق کی تو شوہر بننے کا شوق ہو رہا ہے۔ ہادی نے اس کے تپے ہوئے چہرے کو سمجھتے ہوئے اسے مزید تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ شوق کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے کوکنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے،
اس کے باوجود تم نے مجھے آنٹی کے سامنے شرمندہ کرنا چاہا۔ امل نے اس کی بات سے مزید چڑھتے ہوئے کہا، آج وہ اچھا خاصا سائرہ بیگم کے سامنے شرمندہ ہوئی تھی۔ ایسے کیسے نہیں پورا ہوگا، اور تم اتنا سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہا ہوں۔ ہادی نے اب تھوڑی سنجیدگی سے کہا، جانے عمل کیوں بات کو اتنا طول دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ایک مذاق کروں گی، اوکے؟ پھر تم بھی بعد میں سیریس مت ہونا۔ عمل نے کچھ سوچتے ہوئے اچانک نرم لہجہ اپناتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ ہادی جو کہ اپنے کپڑے چینج کرنے جا رہا تھا، اب عمل کی بات سے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اب یہ کیا کرنے والی ہے؟ کہیں ڈیڈ سے میری کوئی جھوٹی شکایت تو نہیں کرے گی؟ ہادی نے بے اختیار سوچا۔ ڈونٹ وری ہادی، اس کا سینس آف ہیومر بالکل بھی اچھا نہیں ہے، دیکھ لوں گا میں عمل فاطمہ کو بھی۔ ہادی نے جیسے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں پرجوشی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے عمل کو سوچ کر اپنے لیے الماری سے رف سوٹ نکالتے ہوئے چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ اب یہ تو اسے صبح ہی پتہ چلنے والا تھا کہ عمل فاطمہ کیا مذاق کرنے والی ہے۔ ایک جس زدہ دن گزر گیا تھا جس میں سورج سوا نیزے پر تھا۔ آسمان نے رات کی چادر اوڑھ لی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو کہ اتنی گرمی میں اللہ کی کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ زارا کب سے خاموش بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ سے ہی ہم رنگ ہلکے سبز رنگ کا دوپٹہ حجاب کی طرح اپنے سر پر لیا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ زارا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اوپر چھت پر آ گئی۔ زارا چیئر پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی تھی اور اپنے گھٹنوں پر سر ٹکائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں آسمان پر ٹکی تھی جبکہ ذہن اسے بہت پیچھے لے گیا تھا۔ رانیہ، یہ تمہاری بابی ہی تھی نا، سویرا، جو تمہاری پپھو کی بیٹی بھی ہے؟ زارا نے ڈرائنگ روم کی گلاس وال سے نظر آتی لڑکی کو دیکھتے ہوئے جیسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی ہے۔ رانیہ نے اپنے چہرے کا زاویہ بگاڑتے ہوئے اس کی بات کی تصدیق کی تھی۔ کیا ہوا، تم ایسی شکل کیوں بنائی ہے؟ زارا نے سویرا کے وہاں سے جانے کے بعد رانیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ چھوڑو اسے، خواہ مخواہ ہی میرا موڈ خراب ہوگا، رانیہ نے سخت بیزاری سے کہا۔ زارا کو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ ایک زمانے میں رانیہ کی بڑی اچھی دوست ہوا کرتی تھی، اپنی کزن سویرا۔ اسے وہ ماہم اور زارا کو کالج آ کر اس کی باتیں بتایا کرتی تھی، اس لیے زارا کو اب اس کا سویرا کے لیے ایسا رویہ دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ ماہم اپنے کسی ٹیسٹ میں مصروف تھی اور زارا گھر پر کافی بور ہو رہی تھی، اس لیے وہ رانیہ سے ملنے اس کے گھر آ گئی۔ زارا بہت کم ہی کسی کے گھر جایا کرتی تھی۔ اوکے، نہیں کرتی میں اس بارے میں کوئی بھی بات، زارا نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے تم بھی میری ایک بات یاد رکھنا زارا، ماہم پر اتنا اندھا اعتماد مت کرو کہ کل کو وہی تمہیں تمہارے گھر سے بھیجنے پر سب سے زیادہ آگے ہو، رانیہ نے زارا کے قریب ہوتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز ڈرائنگ روم سے باہر نہ جائے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو رانیہ؟ زارا کو اس کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ زارا نے ہفکی سے اسے دیکھ کر کہا۔ ایسے ہی میں بھی اس سویرا کی سائیڈ لیا کرتی تھی جب میری بڑی بہن کہا کرتی تھی کہ وہ اسے بھابھی نہیں بنائے گی، یہ بہت چلاک ہے۔ تمہیں پتہ ہے زارا، جب ہم نے اپنے بھائی کی شادی اس سے نہیں کی تھی، صرف منگنی ہی کی تھی، تب سویرا اتنی اچھی تھی، یوں جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتی تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ اس سے اچھی لڑکی ہمیں کہیں مل ہی نہیں سکتی تھی، اور تم اب اس کے قصے سنو تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ اس نے تو آگے ہی پورے گھر پر قبضہ کر لیا ہے، میری امی سے اتنی بدتمیزی کرتی ہے، پتہ نہیں بھائی کو کیا کیا شکایتیں لگاتی رہتی ہے کہ وہ ہر وقت مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ اگر تھوڑی دیر وہ آفس سے آنے کے بعد میرے پاس بیٹھ جائیں تو یہ ان سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں، رانیہ نے زارا کو دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے بتایا۔ رانیہ اپنی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، اس کا سب سے بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ باہر رہتا تھا، اس سے چھوٹی بہن بھی شادی شدہ تھی، اور تیسرے نمبر والے بھائی کے لیے رانیہ نے گھر والوں سے لڑ کر سویرا کا انتخاب کیا تھا، اپنے بھائی کو اس کے لیے بنایا تھا جو کہ اس کے لیے کچھ خاص راضی نہ تھا۔ کوئی انسان اتنی جلدی اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ زارا نے اس کی بات سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ سب بدل جاتے ہیں، ہم سے دوستوں کی طرح محبت کرنے والی جب ہماری بھابیاں بن جاتی ہیں تب ان کی آنکھیں ماتھے پر آ جاتی ہیں، یوں جیسے ہمیں پہچانتی ہی نہ ہو، رانیہ نے شدید بیزاری سے کہا۔
نہیں، ماں بہت اچھی ہے، ارسل مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میرے ساتھ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، زارا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ وہ ماہم اور ارسل کے خلاف کوئی بدگمانی دل میں نہیں لا سکتی تھی۔ تم تو شروع سے ہی اللہ میاں کی گائیں ہو زارا، تمہیں دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ آج کل کے دور میں کوئی اتنا سیدھا کیسے ہو سکتا ہے، رانیہ نے جیسے اس کی بات پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ کوئی اور بات کرو رانیہ، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، زارا نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ وہ ماہم کے خلاف کبھی کسی سے ایک لفظ تک نہیں سن سکتی تھی، اس لیے زارا نے تھوڑی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا جو زارا کو ماضی سے نکال کر حال کی دنیا میں واپس لے آیا تھا۔ زارا نے تھوڑا چونکتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، چھت پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ آج ماہم کی بات سے کہیں نہ کہیں زارا کے دل میں ایک عجیب سی انسیکیورٹی کا احساس پیدا ہوا تھا۔ اوف یا اللہ، یہ سب میں کیا سوچ رہی ہوں؟ زارا نے جیسے اپنے سر کو ہلکا سا نفی میں ہلاتے ہوئے اپنی سوچوں سے نجات حاصل کرنا چاہی ہو۔ وہ ماہم کے بارے میں کوئی بھی منفی بات اپنے دل میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ شام کے بعد زارا اور ماہم کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زارا یوں ہی اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھی تھی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زارا نے اپنا سر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا تو سامنے کرسی پر بیٹھا ارسلان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے وہ وہاں کب آیا، زارا کو احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ کب آئے بھائی؟ زارا نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو کب سے یہاں پر ہوں زارا، تم کہاں ہو؟ ارسلان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی چھت پر آیا تھا اور اسے کسی گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ یہاں سے زارا کا نیم رخ نظر آ رہا تھا۔ ارسلان کو زارا کافی پریشان لگی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، میں کیا سوچوں گی، زارا نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ارسلان کے اس طرح پوچھنے پر دل اچانک بھر آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنے دل کا ہر بوجھ اس سے بانٹ لے۔ تمہیں پتہ ہے زارا، تمہیں جھوٹ بولنا بالکل بھی نہیں آتا۔ زارا نے اس کی بات سے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ارسلان نے اپنی بات اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے کہی۔ ارسلان نے اپنی چیئر زارا کے قریب کی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ جو بھی بات ہے زارا، اپنے ارسل سے شیئر نہیں کرو گی؟ ارسلان نے نرمی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈنر پر بھی ارسلان بار بار زارا کو ہی دیکھ رہا تھا، جو مسلسل کسی گہری سوچ میں تھی، کہیں گم تھی۔ زارا نے ڈنر بھی نہیں کیا تھا، بس سب کو دکھانے کے لیے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈال لیے تھے۔ اس کی یہ خاموشی کسی نے محسوس کی ہو یا نہ کی ہو، مگر ارسلان نے ضرور کی تھی۔ بھائی، آپ مجھ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ زارا نے نم سے لہجے میں ارسلان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم میری چھوٹی سی پرنسس ہو، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ تم سے پیار کرنا، تمہارا خیال رکھنا، تمہاری پرواہ کرنا، یہ سب میرے لیے فطری ہیں۔ شاید ہر بھائی ہی اپنی بہن سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مجھے تم سے ہے۔ ارسلان نے اس کے سوال کا محبت سے چور لہجے میں جواب دیا، جبکہ زارا ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ ہی مجھ سے اتنا پیار کریں گے؟ زارا نے جانے کیوں ایک عجیب سے احساس میں گر کر یہ سوال کیا۔ بالکل، میرے پیار میں اپنی پرنسس کے لیے کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ تو دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا۔ ارسلان نے شوخ و نرم لہجے میں زارا کی ہلکی سی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا۔ اسے یہ خاموش زارا بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس لیے اس کی ناک کھینچتے ہوئے اسے تنگ کرنا ضروری سمجھا۔ بھائی یہ نہ کریں، زارا نے ہلکا سا منہ بناتے ہوئے ارسلان کا ہاتھ اپنی ناک سے ہٹایا۔ چلو اب تمہارے سوال ختم ہو گئے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کس بات پر پریشان تھی تم؟ ارسلان نے اب کی بار سنجیدگی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں کیوں پریشان ہوں گی؟ جس کے پاس آپ جیسا بھائی ہو وہ کبھی پریشان ہو سکتا ہے؟ زارا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے ارسلان کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ نہیں، کچھ تو تھا، تم نے ڈنر بھی صحیح سے نہیں کیا تھا، کیا تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی؟ ارسلان اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا، اس لیے دوبارہ اپنی بات پر زور ڈالتے ہوئے وہ زارا سے پوچھنے لگا۔ نہیں بھائی، بس سر میں درد تھا، اس لیے ڈنر کرنے کا بھی موڈ نہیں تھا، اور اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے، زارا نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ وہ آج ہوئے واقعے کا ذکر اب ارسلان سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارے سر میں درد تھا اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ میڈیسن لی تم نے؟ کافی بناؤں تمہارے لیے؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ ابھی بھی سر میں درد ہو رہا ہے؟ ارسلان نے اس کی بات سن کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، آپ خواہ ہی پریشان ہو رہے ہیں، ابھی بھی چھوٹی سی زارا سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے، اتنی فکر نہ کیا کریں میری، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ زارا نے اس کے لاتعداد سوال پوچھنے پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون سے انداز میں کہا۔
پتہ ہے مجھے کتنا خیال رکھ سکتی ہو تم اپنا۔ ارسلان نے اس کی بات سے بظاہر خفگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا چلے آئیں، آپ کو چائے بنا کر پلاتی ہوں۔ زارا نے چیئر سے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پینی تمہارے ہاتھ کی چائے، ارسلان نے اس کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ زارا نے حیرانگی سے رکتے ہوئے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں چائے نہ پینے کا سوال واضح تھا، کیونکہ اتنے کی چائے نہیں جتنی تم پیسے مانگ لیتی ہو۔ ارسلان نے اسے تنگ کرتے ہوئے بظاہر بڑی سنجیدگی سے کہا۔ زارا آج بھی سب کو چائے سرو کرنے کے بعد سب سے انعام لینا نہیں بھولتی تھی۔ بھائی میں کوئی لاکھوں روپے تو نہیں مانگتی نا جو آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ زارا نے ہلکی سی خفگی سے اپنی چھوٹی سی ناک پھلاتے ہوئے کہا۔ بلکہ یاد آیا، میرا کریڈٹ کارڈ تو آج بھی تمہارے قبضے میں ہے، اس لیے تو میں فری میں بھی چائے پی سکتا ہوں۔ ارسلان نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ آپ بہت تیز ہو گئے ہیں بھائی، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو، اور یہ بار بار اگر کریڈٹ کارڈ کا کہہ کر آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کو واپس کر دوں گی، تو میں آپ کو کبھی واپس نہیں کروں گی۔ زارا نے بھی اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارسلان اس کی بات اور انداز سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر کچن آ گیا تھا۔ زارا اپنے اور ارسلان کے لیے چائے بنانے لگی۔ ارسلان کچن میں سائڈ پر بڑی چیئر پر بیٹھ گیا اور اسے باتیں کرنے لگا۔ زارا کا موڈ اب قدرے بہتر تھا، بدل گیا تھا۔ اس نے ساری منفی سوچوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ بلا شبہ زارا حیدر صاف اور حسین دل کی ملکہ تھی۔ ہادی جوس لاؤں تمہارے لیے؟ ہادی کچھ دیر پہلے ہی جاگنگ سے واپس آیا تھا اور آتے ہی لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ کر موبائل یوز کرنے لگا۔ یہ کوئی صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ سائرہ بیگم اسے پوچھتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ہادی کچھ دیر ایسے ہی بیٹھا موبائل یوز کرتا رہا جب اسے امل اپنے کمرے سے نکل کر آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہادی کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ ہلکے گرے رنگ کے ڈیزائنر ڈریس میں ملبوس نقص سی تیار ہوئی امل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ شاید ہاسپٹل جانے کے لیے تیار تھی۔ آج اس نے اپنے بال نہیں باندھے تھے۔ ہادی کو لگا کھلی آنکھوں سے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کا خواب تب ٹوٹا جب امل اچانک اپنے چہرے پر رونے والے مسکینوں والے ڈرے سہمے تاثرات لاتی ہوئی بولی، میں نے آپ کے ساری شرٹس دھو دی ہیں اور انہیں پریس بھی کر دیا ہے۔ اگر شرٹ صحیح سے پریس نہ ہوئی ہوں تو آپ پلیز غصہ مت کیجیے گا، میں دوبارہ پریس کر دوں گی۔ امل نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجرموں کی طرح نظریں جھکا کر ڈرے سہمے انداز میں روانی سے کہا۔ ہادی کو تو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا جب ابراہیم صاحب کی دھاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کوئی شرم لحاظ تم میں باقی ہے بھی؟ یہ سب بیچ کر کھا گئے ہو؟ ابھی اس کا صرف تم سے نکاح ہوا ہے اور تم نے ابھی سے اس پر روب ڈالنا شروع کر دیا، اسے اپنے کام کروانے شروع کر دیے۔ ابراہیم صاحب نے اس کے سامنے آ کر اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ہادی ان کے اچانک نازل ہونے پر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ہادی کو سمجھ نہ آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، لیکن اب امل کی آنکھوں میں واضح شرارت دیکھ کر ہادی کو اس کی کچھ دیر پہلے کہی گئی باتیں اور یہ معاملہ سمجھ میں آیا۔ ڈیڈ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے تو… ہادی نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب ابراہیم صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ خبردار اگر تم نے اسے جھوٹا کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے تم سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آئندہ اگر تم نے اسے کچھ کہا یا کوئی بھی کام کروایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ابراہیم صاحب نے انتہائی سختی سے اسے وارن کرتے ہوئے کہا۔ امل ہنوز سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ امل، تمہیں اس کا کوئی بھی کام کرنے کی یا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں ہوں نا تمہارے پاس، تم بلا جھجک مجھے بتانا۔ ابراہیم صاحب ہادی کو ڈانٹنے کے بعد امل کے پاس آتے ہوئے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اپنی بات کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہادی ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ امل ایسا بھی کر سکتی ہے۔ ابراہیم صاحب کی اچھی خاصی بے عزتی کرنے سے ہادی کو اس پر بے انتہا غصہ آیا۔ ابراہیم صاحب کے جانے کے بعد امل 2 قدم مزید چل کر اس کے پاس آئی تھی اور ہلکا سا گلا کھنکار کر اسے مخاطب کیا، جو کھا جانے والی نظروں سے ضبط کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ امل کے انداز سے شوخی واضح جھلکتی تھی۔ کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ مانتے ہو نا مجھے؟ تم سے زیادہ اچھی ایکٹنگ کرتی ہوں میں، اور یہ تمہارے رات والے مذاق کا ری ایکشن تھا۔
امل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی اداکاری کا مقصد بھی بتایا۔ امل، ہادی ضبط سے اس کا نام پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو امل نے فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ جو ابھی اتنی بہادری سے اس کے سامنے کھڑی تھی، اسے غصے میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر امل ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے اس طرح بھاگنے پر جانے کیوں ہادی اتنے غصے میں بھی مسکرا دیا۔ پتہ نہیں کیوں سے اس کی اس حرکت پر آج ویسے غصہ نہیں آ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا، بلکہ اس کی کچھ دیر پہلے بنائے گی مظلوموں والی شکل یاد کر کے ہادی ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مام، میری بلیک ڈائل واچ کہاں ہے؟ حدید نے ڈریسنگ روم سے ہی کمرے میں کمفرٹر طے کرتی آسیہ بیگم کو آواز دے کر پوچھا۔ وہیں دیکھو حدید، مجھے کیا پتا؟ آسیہ بیگم نے اپنا رخ اس کی طرف پھیرتے ہوئے ایک نظر اس کی تیاری کو دیکھ کر کہا۔ مہرون ٹی شرٹ لائٹ گرے پینٹ میں ملبوس نقص سا تیار ہوا اپنی تمام تر ہینڈسمنس کے ساتھ حدید یونی جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ وہ اپنی واچ ڈھونڈ رہا تھا جو کہ اسے مل نہیں رہی تھی۔ حدید اپنی ڈریسنگ کے حساب سے واچ کا انتخاب کیا کرتا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ایک ریک میں اس کی مختلف ڈیزائن اور رنگ کی مہنگی برانڈڈ واچز پڑی ہوئی تھیں، لیکن اسے اپنی مطلوبہ گھڑی نہیں مل رہی تھی۔ مام، میرے روم میں کون آیا تھا؟ میری ساری چیزیں مس پلیس ہیں۔ حدید نے ناگواری سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم ہاتھ مار کر نیچے پھینکتے ہوئے، جو کہ چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا، ڈریسنگ روم سے اپنے کمرے میں آتے ہوئے آسیہ بیگم کو دیکھ کر ان سے پوچھنے لگا، کیا توڑا ہے؟ آسیہ بیگم نے ایک نظر ڈریسنگ روم کے آدھے کھلے دروازے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں تمہاری اس عادت سے بہت تنگ ہوں حدید، ذرا سی کوئی بات تمہارے مزاج کے خلاف ہو تو تم توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہو۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ آسیہ بیگم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ موم، میں نے منع کیا تھا میرے روم کی ڈسٹنگ میڈ نہیں کرے گی، اس کے باوجود آپ نے میڈ سے میرے روم کی ڈسٹنگ کروائی۔ حدید نے بغیر ان کی بات کا اثر لیتے ہوئے اپنی بات یاد کرواتے ہوئے کہا۔ اسے سخت چڑ تھی کہ کوئی ملازم اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ اس کے کمرے کی ساری چیزیں آسیہ بیگم خود سیٹ کیا کرتی تھیں، صرف جھاڑو وغیرہ وہ میڈ سے اپنی نگرانی میں لگوایا کرتی تھی۔ ہاں تو کیا ہو گیا اگر ایک دن میڈ نے تمہارے کمرے کی صفائی کر دی؟ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے حدید؟ وہ کل کافی بزی تھی، اس لیے انہوں نے میڈ کو حدید کے کمرے کی صفائی کرنے بھیجا تھا۔ اس وقت حدید گھر پر نہیں تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی طرف سے حدید کے آنے سے پہلے ہی میڈ سے صفائی کروا دی تھی تاکہ وہ غصہ نہ کرے، لیکن پتہ نہیں کیسے حدید ہر بار فوراً پہچان جاتا تھا کہ اس کے کمرے میں موجود چیزوں کو آسیہ بیگم کے علاوہ کسی نے ہاتھ لگایا ہے۔ موم، جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں پسند کہ کوئی میری چیزوں کو بھی ہاتھ لگائے، اس کے باوجود آپ نے میڈ سے میرے روم کی صفائی کروائی۔ پتہ نہیں ایک دفعہ کہیں بات کیوں سمجھ نہیں آتی سب کو، حدید نے ہنسی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ بس کرو، آئندہ نہیں کرواؤں گی۔ مجھے بتاؤ کون سی واچ نہیں مل رہی، میں ڈھونڈ کر دیتی ہوں۔ آسیہ بیگم اس کی ناراضگی دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ حدید اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر انہیں دیکھنے لگا۔ چہرے سے وہ ابھی بھی خفا معلوم ہوتا تھا۔ 2 منٹ میں ہی آسیہ بیگم ہاتھ میں ایک باکس لیے اس کے پاس آئیں جس میں حدید کی مطلوبہ گھڑی تھی۔ یہ والی ہی تھی نا جو تمہیں مل نہیں رہی تھی؟ آسیہ بیگم نے اس کے پاس آ کر گھڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ حدید نے باکس ان سے لینے کے بجائے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ مطلوبہ چیز مل جانے پر اب اس کا موڈ کچھ ٹھیک ہوا تھا۔ آسیہ بیگم ہلکا سا ہفکی سے اسے دیکھتے ہوئے باکس میں سے گھڑی نکال کر اس کے ہاتھ پر پہنانے لگی۔ اس دوران وہ ساتھ ساتھ اسے ہلکا ہلکا جاڑ بھی رہی تھی۔ پتہ نہیں سامنے پڑی چیز کیوں نہیں نظر آتی آج کل کی اولاد کو، جب تک 4 چیزیں توڑنا دو تمہارا تو دن ہی نہیں چڑھتا حدید۔ بہت تنگ کرتے ہو تم مجھے، سوچ رہی ہوں تمہاری بیوی لے آؤں، پھر وہی سنبھالے گی تمہیں۔ آسیہ بیگم نے باکس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے بائیں ہاتھ پر گھڑی پہنا چکی تھی۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے حدید کے چہرے پر ایک محظوظ سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ سوچ لیں موم، اگر آپ کی بہو پھوہڑ ہوئی تو تب آپ کیا کریں گی؟ حدید نے انہیں تنگ کرتے ہوئے کہا۔ تم شادی تو کرو، میں اسے سب کچھ سکھا دوں گی۔ آسیہ بیگم نے پہلی بار اسے شادی والی بات سے چڑتے نہ دیکھ کر فوراً جواب دیا۔ حدید نے ان کی بات سے ایک محظوظ سی نظر ان پر ڈالی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، یہ تم نے شیو کیوں بڑھائی ہوئی ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں بڑھائی۔ آسیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو لیپ ٹاپ چارجنگ سے اتار کر اب چیئر کے پاس کھڑا میلز چیک کر رہا تھا۔ حدید ان کی بات اور انداز سے مسکرایا تھا۔ وہ میری کلاس کی لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ میں ایسے زیادہ ہینڈسم لگتا ہوں،
حدید نے آسیہ بیگم کی طرف دیکھ کر شرارت سے اپنی بائنی آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آج بہت دنوں بعد وہ آسیہ بیگم کو تنگ کر رہا تھا۔ شرم تو آتی ہی نہیں ہے نا، ماں کو کتنے فخر سے بتا رہے ہو؟ آسیہ بیگم نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے ہلکی سی گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیسا شرمانا موم، حدید نے ڈٹائی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ آف کر کے بیگ میں رکھا۔ آسیہ بیگم جو اس کے پاس ہی کھڑی تھی، اس کی بات اور انداز سے ہلکی سی چپیٹ اس کی بازو پر لگاتے ہوئے بہت پیار سے اس کے جیل سے سیٹ کیے بال اپنے بائیں ہاتھ سے ادھر ادھر بکھیر دیے۔ انہیں اس کے شرارتی انداز پر اس پر بہت پیار آیا تھا، جس کا اظہار انہوں نے اس کے بال بکھیرتے ہوئے کیا۔ موم دیٹس ناٹ فیئر، حدید نے تو کرنٹ کھا کر ان کا ہاتھ اپنے بالوں سے نکالا تھا۔ حدید کسی کو بھی اپنے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اس کے سیاہ بال اتنے سلکی تھے کہ جب وہ انہیں جیل سے سیٹ نہ کرتا تو وہ اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اسے دیکھنے والے کے دل میں شدت سے خواہش ابھرتی تھی کہ وہ ایک بار ضرور اس کے بالوں کو چھو کر دیکھے، انہیں اس کی پیشانی سے ہٹائے۔ حدید کو اپنے بال بہت پسند تھے، وہ کسی کو لاڈ میں بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ اکثر ہانیہ، ہادی اور آسیہ بیگم سے تنگ کرنے کی نیت سے اس کے بال بکھیر دیتے تو جناب کی ناک غصے سے سرخ پڑ جاتی تھی۔ آسیہ بیگم اس کے اس طرح چڑھنے اور کہنے پر مسکراتی تھی۔ حدید کو یونی کے لیے تیار دیکھ کر وہ جانے کتنی ہی دفعہ دل ہی دل میں اس کی بلائیں لے چکی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے لیے ناشتہ لگوانے کا کہہ کر نیچے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ حدید دوبارہ اپنے بال سیٹ کرتا ہوا سائڈ ٹیبل کے دراز سے موبائل اور گاڑی کی چابی لیتا ہوا ان کے پیچھے ہی نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس کا موڈ پچھلے کافی دنوں کی نسبت بہتر تھا۔ کہاں گم ہو زارا؟ ماہم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی توجہ اپنی طرف کروانی چاہی، جو بظاہر تو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی معلوم ہوتا تھا۔ ماہم کے ہاتھ کا لمس اپنے کاندھے پر محسوس کرتے ہوئے زارا اپنی سوچوں کی دنیا سے نکلی تھی۔ کہیں بھی نہیں، زارا نے ہلکے سے شانے اچکاتے ہوئے عام سے انداز میں کہا، اور ٹی وی پر چینل سرچنگ کرنے لگی۔ ماہم اس کے پاس ہی کچھ فاصلے پر رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ زارا، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، میں تو بس تمہیں، ماہم نے ہنوز اس کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی بات پوری کرنی چاہی، جب زارا نے درمیان میں ہی اسے ٹوک دیا۔ نہیں ماہم، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں تم سے، زارا نے فوراً ہی اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے بالکل بھی ناراض نہیں تھی۔ پھر اتنی اداس کیوں ہو زارا؟ کچھ تو ہے، شیئر نہیں کرو گی مجھ سے؟ ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی سر میں تھوڑا سا درد ہے، زارا نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ ماہم سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ جب اسے اس کی بات پر اعتبار ہی نہیں تھا تو وہ اب بار بار اسے اپنی بات پر یقین کرنے کا اصرار نہیں کرے گی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ لاؤ میں تمہارا سر دبا دیتی ہوں، ماہم نے ہلکی سی فکر مندی سے کہتے ہوئے زارا کی پیشانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، جسے زارا نے فوراً تھام لیا تھا۔ نہیں ماہم، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، زارا نے پھیکا سا ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ کھانے کو لاؤں تمہارے لیے؟ اور زارا، شاپنگ کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا، ابھی تو رانیہ کے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے نا؟ ماہم نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، اور رہی بات شاپنگ کی تو تم اور امی کر لو، میرا شاپنگ کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، زارا نے بیزاری سے ٹی وی کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ اب گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں زارا اس لڑکے سے حد درجہ خوفزدہ تھی۔ تمہیں میرے اور بڑی امی کے پسند کیے ہوئے کپڑے پسند آ جائیں گے؟ ماہم نے اس کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم، اب میں اتنے نخرے بھی نہیں کرتی، میں تمہارے پسند کیے ہوئے کپڑے پہن لوں گی، زارا نے اس کی بات سے ہلکی سی ہفکی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں ماہم مسکرا دی۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی میری سنو وائٹ، ماہم نے اپنی بات کہتے ہوئے زارا کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا، جس پر زارا مسکرا دی۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ خیریت؟ آج تو میری دونوں بیٹیاں بہت خوش نظر آ رہی ہیں، دادی نے اپنے کمرے سے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہا۔ جی الحمدللہ، سب خیریت ہے، بس ایسے ہی آج مجھے اپنی بہن پر پیار آ رہا تھا، ماہم نے مسکراتے ہوئے دادی کی بات کا جواب دیتے ہوئے زارا کو دیکھ کر کہا۔ دادی، ماہم کہہ رہی تھی کہ رانیہ کی بھی شادی ہونے والی ہے، پتہ نہیں دادی میری کب کروائیں گی؟ زارا نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے دادی کو دیکھتے ہوئے شرارتی نظروں سے ماہم کو دیکھا۔ ماہم، یہ تم نے کہا ہے؟ دادی نے بھی زارا کی شرارت سمجھتے ہوئے ماہم کو دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ ماہم، جو پہلے ہی زارا کے اچانک بدلتے موڈ اور اس کی بات سے اس کو گھور رہی تھی، دادی کے اس طرح کہنے پر گڑبڑا گئی۔ نہیں دادی، میں ایسا کیوں کہوں گی؟ ماہم کو دادی کے اس طرح کہنے پر
اچھی خاصی شرمندگی ہوئی۔ اس نے بمشکل اپنی بات کہتے ہوئے زارا کی طرف دیکھا جو کہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اگر تم کہتی ہو تو آج ہی نکاح پڑھوا دیتی ہوں تمہارا ارسلان کے ساتھ، دادی نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے کہا، جبکہ وہ بھی زارا کی طرح اسے تنگ کر رہی تھیں۔ زارا ان کی بات اور ماہم کی شکل دیکھ کر بہت زور سے ہنسی تھی۔ ماہم کا دل کیا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ دادی کی بات سن کر مارے خجالت کے ماہم کو ان کی طرف دیکھنا محال لگ رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے بہت تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زارا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دادی کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ دادی ماہم کے اس طرح جانے سے اسے مسکراتے ہوئے پیچھے سے آواز دے رہی تھی، مگر ماہم نہیں رکی تھی۔ شرما گئی میری ہونے والی بھابھی، زارا نے دادی کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بہت تنگ کرتی ہو تم اسے زارا، دادی نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ دادی، ویسے آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، کروا دینا بھائی اور ماہم کا آج ہی نکاح، زارا نے کافی بے چینی سے ضدی انداز میں کہا، یوں جیسے دادی اس کی یہ بات بھی مان لے گی۔ دادی اس کی بات اور انداز پر مسکرائی تھی۔ ایسا کیسے کر دوں، ابھی ماہم کی پڑھائی رہتی ہے، ایک دفعہ اس کی پڑھائی پوری ہو جائے پھر ہم فوراً ہی کوئی اچھا سا دن اور تاریخ دیکھ کر یہ نیک کام بھی کر دیں گے، دادی نے زارا کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ اب ان کی بات سے اپنی ناک سکیڑتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب زارا کی بات سنی نہیں جاتی تھی یا اسے کسی بات پر انتظار کرنے کو کہا جاتا تھا جو کہ اس کے لیے تو ناممکن تھا، وہ ایسے ہی رد عمل کا اظہار کیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے تمہاری شادی ہوگی، اس لیے تم ارسلان کی فکر چھوڑو اور اپنی تیاری پکڑو، دادی نے اس کی طرف دیکھ کر پیار سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی دادی، میں بھائی سے پورے 4 سال چھوٹی ہوں، تو میری شادی ان کی شادی کے پورے 4 سال بعد ہونی چاہیے، زارا نے دادی کی بات سن کر ہلکا سا احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہوتا زارا، ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا سمجھا جاتا ہے، دادی نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زارا اب کی بار خاموش ہو گئی تھی۔ ایک عجیب سی اداسی اسے اپنے دل کی دنیا میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب اتنا سا منہ کیوں بنا لیا ہے، تم دیکھنا تمہارے لیے میں بالکل شہزادے جیسا لڑکا ڈھونڈوں گی، جس کا دل میری زارا کی طرح خوبصورت ہو، جو تمہیں ہم سے بھی زیادہ چاہے، دادی نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ زارا کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار کسی کا عکس آیا تھا۔ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت تھا؟ کیا اس کے جیسا کوئی خوبصورت دل رکھتا ہوگا؟ کیا اس سے زیادہ اسے کوئی چاہے گا؟ زارا نے بے اختیار سوچا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ دادی نے جب اسے کچھ نہ بولتے دیکھا تو زارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ زارا کو ایک لمحہ لگا تھا اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلنے کے لیے۔ کہیں نہیں دادی، زارا نے ہلکا سا نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کے کاندھے پر سر رکھا۔ دادی اب اسے جانے کون کون سی باتیں بتا رہی تھیں، جبکہ زارا کا ذہن کسی کے عکس میں الجھا ہوا تھا۔ اس کا دھیان دادی کی باتوں کی طرف نہیں تھا۔ دل میں ایک خدشہ سا ابھرا تھا کہ اگر خدیج سے معافی مانگنے سے پہلے اگر کوئی اس کا طلبگار بن کر آ گیا تو وہ کیا کرے گی، کیسے منع کرے گی؟ زارا اللہ پر اعتبار کرتے ہوئے ان سوچوں کو ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ خیال اس کے ذہن میں امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا، تو نے ایک شرابی بنا دیا، ہاں شراب پینا سکھا دیا۔ اسد نے شوخ نظروں سے سامنے بیٹھی ہینا کی طرف دیکھتے ہوئے گانا گایا۔ یہ تو اس بیچاری پر الزام ہے، تم تو شکل سے ہی نشئی لگتے ہو۔ ہادی نے اس کا گانا اور اس کا انداز دیکھ کر اپنا لقمہ دینا ضروری سمجھا، جس پر کلاس میں موجود سبھی اسٹوڈنٹس ایک دم کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ اسد نے ہادی کی بات پر اسے گھور کر دیکھا تھا اور بعد میں خود بھی مسکرا دیا تھا۔ اس وقت کلاس کا ماحول کچھ یوں تھا، سبھی اسٹوڈنٹس کلاس کے وسط میں چیئر دائرے نما شکل میں لگا کر بیٹھے تھے۔ یہ ان کا انجوائے ٹائم تھا۔ صبح ان کی 1 گھنٹے کی کلاس تھی جس میں انہوں نے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دی تھی، اور اس وقت وہ لوگ بالکل فارغ تھے۔ ان سب کا اس یونیورسٹی میں یہ لاسٹ منتھ تھا، اس لیے ان سب نے آج گانے کی محفل لگانے کا پروگرام بنایا، جس میں ہر کوئی پیش تھا۔ ہنسی مذاق کہکوں کی آوازیں اس کلاس روم سے باہر آتے جاتے اسٹوڈنٹس کو اندر دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا یہ حصہ جس طرف ان کی کلاس تھی اسے ان لوگوں نے اپنے شور و غل سے سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ٹیچرز نے انہیں چند دنوں کا مہمان سمجھتے ہوئے ٹوکنے سے گریز کیا تھا۔ کچھ جونیئرز بھی اپنے فری ٹائم میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور اپنے سینئر کے ہنسی مذاق سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ حدید کسی کے گانا گانے پر اپنے گٹار سے دھن بجا کر اس کا گانا قابل قبول بناتا تھا۔
عمر نے ہاتھ میں دف پکڑی ہوئی تھی جسے وہ جانے کہاں سے یونیورسٹی میں ڈھونڈ کر لایا تھا۔ گٹار کی دھن اور ڈف کی تھاپ پر اسٹوڈنٹس کے گانے سننے والوں کو بہت لطف اندوز کر رہے تھے۔ ایک خوبصورت سا ماحول کلاس میں موجود سبھی اسٹوڈنٹ کے مزاج کو مزید فریش بنا رہا تھا۔ چلو ہینا، اب تمہاری باری، ہادی نے اسد کے سامنے بیٹھی ہینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ہنسے گا نہیں میری آواز پر، ہینا نے ایک نظر سب کی طرف دیکھ کر وارن کرنے والے انداز میں کہا، جس کے جواب میں سب نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے فرما برداری سے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے تیرے جانے کے بعد؟ لگتا ہے ہاتھوں میں رہ گئے تیرے ہاتھ، تو شامل ہے میرے ہنسنے میں رونے میں۔ ہے کیا کوئی کمی میرے پاگل ہونے میں؟ مینو عشق تیرا لے ڈوبیا، ہاں عشق تیرا لے ڈوبیا۔ ہینا نے چور نظروں سے سامنے بیٹھے اسد کو دیکھتے ہوئے گانا گایا جس کے اختتام پر کلاس نے خوب شور مچا کر ان دونوں کو تنگ کیا تھا۔ ہینا کی آواز قابل قبول تھی، اس لیے سب نے اس کی آواز کو گٹار کی دھن اور ڈف کی تھاپ پر 7 تالیاں بجاتے ہوئے بے حد انجوائے کیا۔ یار اسد، ایمبولینس کا نمبر زبانی یاد کر لو، ہینا تو پہلے ہی تمہارے عشق میں ڈوب گئی ہے، وہ اسے تمہارے عشق کے سمندر سے باہر نکالنے میں تمہاری مدد کر دیا کرے گی۔ ہیرا جو کہ انہی کی کلاس فیلو تھی، اس نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے ہینا کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر ہادی نے ہنستے ہوئے ہیرا کے ہاتھ پر تالی مار کر اس کی بات کی داد دی تھی۔ ہینا تو گانا گا کر پچھتا رہی تھی، ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب عمر کی باری ہے، چلو عمر سٹارٹ کرو۔ ہینا کے ساتھ عمر بیٹھا تھا اور اپنی باری آنے پر وہ ادھر ادھر ہونے کا سوچ ہی رہا تھا جب حدید نے اسے مخاطب کیا۔ عمر اس کی طرف دیکھ کر محظوظ سا مسکرایا تھا۔ عمر کافی شائع قسم کا لڑکا تھا، اپنی کلاس اور منگیتر کے سامنے گانا اسے خاصا مشکل کام لگا۔ فریحہ اس کی کلاس فیلو اور منگیتر بھی تھی، جو کہ ہادی کے ساتھ بیٹھی اب اس کے گانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہادی سخت بدمزہ ہوا تھا حدید کے عمر کو مخاطب کرنے سے۔ بھائی میں تو ڈف بجا رہا ہوں، اس لیے میں گانا نہیں گاؤں گا، عمر نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں گاؤں گا کیونکہ میں بھی تو گٹار بجا رہا ہوں، حدید نے بھی شانے چکاتے ہوئے کہا، جس پر سبھی نے ایک دم سے عمر کو فورس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ گائے، کیونکہ وہ حدید کا گانا مس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان سب میں ہادی بھی پیش تھا، بھلا عمر کی ٹانگ کھینچنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ عمر نے ہار مانتے ہوئے حامی بھر لی تھی اور ہلکا سا گلا کھنگارتے ہوئے گانا شروع کیا۔ جس روز سے دیکھا ہے اس کو، اب شمع جلانا بھول گئے، دل تھام کے ایسے بیٹھے ہیں کہیں آنا جانا بھول گئے، اب 8 پہر ان آنکھوں میں کوئی چنچل مکھڑا رہتا ہے، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند سا ٹکڑا رہتا ہے، پر افسوس ہے کہ وہ ہم سے کچھ اکھڑا رہتا ہے، تجھے نہ دیکھوں تو مجھ کو اب چین بھی نہ آتا ہے، تیرے ایک جھلک سے تو میرا سارا دن بن جاتا ہے، خوشنما ہے میرا جہاں جو تجھ کو میں نے پا لیا۔ عمر نے پورا گانا اپنے سامنے بیٹھی فریحہ کو دیکھ کر گایا، جو کہ تھوڑی نخرے والی تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پر عمر سے ناراض ہو جاتی تھی۔ عمر کے گانا ختم ہوتے ہی تالیوں کا شور بلند ہوا تھا۔ فریحہ نے بھی مسکرا کر اس کی تعریف کی تھی، جس سے عمر کھل اٹھا تھا۔ حدید اس کا گانا ختم ہوتے ہی وہاں پر موجود اسٹوڈنٹس نے اچانک فضا میں حدید کے نام کا شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ اب اس کا گانا سننا چاہتے تھے، بے حد پرجوشی سے وہ اس کا نام پکار رہے تھے۔ حدید نے ان کے اس طرح کرنے سے ہلکے سے اپنے کان کی لو سہلائی تھی۔ ہادی چیئر کے اوپر کھڑا ہو کر اس کا نام پکار رہا تھا۔ حدید کو اس کی پرجوشی دیکھ کر ہنسی آئی، پھر ہادی کو دیکھتے ہوئے اسے ایک شرارت سوجی تو اس نے ہادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے کھینچا۔ ہادی گرتے گرتے بچا تھا۔ اوکے کلاس میں ریڈی ہوں، پر مجھ سے پہلے ہادی گانا گائے گا، حدید نے سب کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں کہا۔ سب کے چہرے پر جہاں پرجوشی واضح تھی، اب بے بسی سے وہ حدید کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ حدید کی آواز جتنی اچھی تھی، لوگوں کے دلوں کو سحر میں جکڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ دوسری طرف ہادی کی آواز بمشکل قابل قبول تھی۔ ہادی کو کبھی لیرکس یاد نہیں ہوئے تھے، دوسرا وہ گانا یوں گاتا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ رٹا لگایا ہوا سبق سناتا ہو۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ حدید نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری ڈارلنگ، تو کیوں مجھے ذلیل کروانے پر تلا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ مجھے گانے کے لیرکس یاد نہیں رہتے۔ ہادی نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں بظاہر بڑے پیار سے کہا۔ کم آن ڈارلنگ، گاؤ نا۔ حدید نے بھی اسی کے انداز میں محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ صبح سے ہادی نے اسے ڈارلنگ ڈارلنگ بول کر اس کے سر میں درد کر رکھا تھا۔
حدید کو اس لفظ سے خود کو پکارنے پر چڑ ہو رہی تھی، مگر ہادی تھا جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے بار بار اسے ڈارلنگ کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ اب حدید بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس کو اسی کے انداز میں اس نے جواب دیا۔ ہادی نے اس کے انداز پر ہلکی سی گھوری سے اسے نوازا تھا۔ کم آن ہادی گاؤ نا، یہ ہیرا تھی، جس نے انتہائی پرجوشی سے کہا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ہادی نے جس چیز کو تنگ کیا تھا اب وہ سب اس کے پیچھے پڑے اسے گانے کے لیے فورس کر رہے تھے، اور حدید اپنی ہنسی ضبط کرتا ہوا اس کی حالت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ اوکے اوکے، گا رہا ہوں بے صبرو، ہادی نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ واپس اپنی ٹون میں اپنے شوخ انداز میں آ چکا تھا اور سب کی طرف دیکھ کر احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کے انداز پر سب مسکرا دیے تھے۔ ہادی نے اپنی پاکٹ سے بلیک شیڈز نکالے تھے اور آنکھوں پر لگا کر گلا کھنگارتے ہوئے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حدید مسکراتے ہوئے اس کے ڈرامے دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو غریبو، تاریخ میں پہلی بار بلکہ اس دنیا میں پہلی بار تم لوگوں کو میرے جیسا شاندار، سٹائلش اور ہینڈسم سنگر کا گانا سننے کو ملے گا، اس لیے اپنے اپنے دل تھام لو، اس نے ایک ادا سے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر کوئی بھی خود کو ہنسنے سے نہ روک سکا تھا۔ میرا خیال ہے دل تھامنے کی بجائے اگر ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسد تھا جس کو ہادی نے خوب تنگ کیا تھا، اور اب وہ بھی کہاں اسے بخشنے والا تھا۔ گستاخ لڑکے، خاموش رہو، میں اپنا گانا شروع کرنے لگا ہوں۔ ہادی نے کڑی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا لہجہ سخت بناتے ہوئے کہا، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ہادی اپنی چیئر پر کھڑا ہو گیا اور بک کو فولڈ کر کے اپنے آگے کیا بطور مائک۔ ڈارلنگ، گٹار بجانا شروع کرو، ہادی نے حکمیہ لہجے میں حدید کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر حدید اس کے انداز مخاطب پر اسے دیکھتے ہوئے ضبط سے سر ہلا کر رہ گیا۔ آؤ پھر تحریک چلائیں، پیارے دیس میں اپنے صفائی کی عادت عام بنائیں، پاک پاک پاکستان، صاف صاف پاکستان، ہر پل ہر دم عزم ہمارا، سیف گارڈ پاکستان، جراثیم سے کرو بچاؤ، ہر روز نہانے جاؤ، جراثیم دور ڈالو، جب صحت مند رہو گے تب ہے سب کے لیے فرمان، صفائی ہے نصف ایمان، پاک پاک پاکستان، صاف صاف پاکستان۔ ہادی کا گانا سن کر وہاں موجود ہر شخص ہنس ہنس کر بے حال ہو چکا تھا۔ وہ سب جو اسے کسی گانے کی توقع کیے بیٹھے تھے اسے پوری دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اسے بچپن میں سنا ہوا سیف گارڈ کا ترانہ پڑھتے دیکھ کر وہاں موجود ہر کوئی خود کو ہنسنے اور ہادی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ فضا میں تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا۔ ہادی خود بھی اپنی حرکت پر ہنس رہا تھا۔ اسے کوئی گانا تو یاد نہیں تھا، لیکن یہ اسے رٹا ہوا تھا، اس لیے اس نے پورے کانفیڈنس سے اسے سنانے کا فیصلہ کیا۔ گٹار کی دھن اور ڈف کی داب پر ہادی کا ترانہ سننے والوں کو اش اش کرنے پر مجبور کر گیا۔ سب نے پورے دل سے انجوائے کیا تھا۔ حدید نے ہنستے ہوئے اسے گلے لگا کر داد دی تھی۔ تو مجھ سے بھی بڑا ستارہ نکلا، حدید نے اسے علیحدہ ہو کر اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر ہادی نے فخر سے گردن اکڑا کر اسے دیکھا تھا۔ حدید نے اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا تھا، جس پر ہادی کڑا کر دوہرا ہو گیا۔ مار دے مجھے کمینے انسان، یہ کیا حرکت تھی؟ ہادی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی تجھ پر پیار آ گیا، تجھے تو پتہ ہے نا، مجھے جب بھی تیرے پر بہت زیادہ پیار آتا ہے تو میں ایسے ہی کرتا ہوں، حدید نے اسے ماضی یاد کرواتے ہوئے کہا۔ وہ اکثر اسے ایک دو لگا دیا کرتا تھا۔ ہاں پھر اس حساب سے تو زارا کا کیا حال کرے گا، وہ بیچاری تو گئی کام سے۔ ہادی نے بھی اس کے گلے میں اپنے بازو حائل کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حدید جو بہت دنوں بعد آج سب کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، زارا کے ذکر پر ایک لمحے میں سنجیدہ ہوا تھا۔ مجھ سے صرف اپنی بات کیا کرو، حدید نے اسپاٹ سے تاثرات چہرے پر لاتے ہوئے کہا۔ ہادی کو اب اس کی زارا سے لا تعلقی ظاہر کرنے پر غصہ آیا تھا۔ کون سی باتیں ہیں جو تم دونوں کی ختم ہونے میں نہیں آ رہی؟ اس ٹائم ہم سب اکٹھے ہیں تو برائے مہربانی تم دونوں اپنی پرسنل باتیں بعد میں کر لینا۔ عمر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک دوسرے سے نارمل آواز میں جانے کیا کیا باتیں کیے جا رہے تھے۔ عمر نے انہیں باقی سب کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا، جس پر حدید بدقت مسکراتے ہوئے اپنی چیئر پر آ کر بیٹھا تھا اور ہادی بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ پلیز حدید، اب تم کوئی اچھا سا گانا سناؤ، سنجیدہ سا، پیارا سا، فریحہ کے پرجوشی سے حدید کی طرف دیکھ کر کہا، جو کہ اب کچھ خاموش سا ہو گیا تھا۔ حدید نے ایک سانس خارج کرتے ہوئے اپنے گٹار پر ایک دھن بجانی شروع کی۔ ہر کوئی سانس تک روکے اسے سننے کے لیے بے تاب تھا۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا، ہر کوئی اسے سننے کے لیے مسکراہٹ چہرے پر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیرے بنا مرض آدھا ادھورا ہے،
ایک دھند ہے، شام ہے نہ سویرا ہے، تنہا ہوں میں پھر بھی تنہا نہیں، ڈر ہے کہ فنا نہ ہو جاؤں، آ جانا نگاہوں سے الزام دے، اداؤں سے پیغام دے کوئی تو مجھے نام دے، یہ عشق ہے بدگمان۔ ہر کوئی دم سادے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ لیے حدید کو دیکھ رہا تھا۔ حدید بغیر مسکرائے ایک جذب کے ساتھ گا رہا تھا، وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں حدید نے اپنے جذبات سے ملتا جلتا یہ گانا سب کو سنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو ندی کا کنارہ گمنام سا، میں ہوں سفینہ، تو ہے موسم بہارا سوکھا سوکھا میں ہی، نہ جان میری ہے پھنسی ایک ملاقات میں، کیسے میں اب جیوں ایسے حالات میں، سر پہ غم کا ہے جو آسماں، تیرے بن مرض آدھا ادھورا ہے، ایک دھند ہے، شام ہے نہ سویرا ہے، تنہا ہوں میں پھر بھی تنہا نہیں، ڈر ہے کہ فنا نہ ہو جاؤں۔ اس نے اپنے گانے کا اختتام کیا تھا تو پورا کلاس روم تالیوں سے گونج اٹھا تھا، ہر کوئی جیسے اس کی آواز کے سحر سے آزاد ہوا ہو۔ حدید نے بظاہر مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تھا، جانے دل کب اس کی یاد میں ڈوب جاتا تھا جو اس کا چہرہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے کسی عکس کی طرح نمایاں ہوتا تھا۔ ہادی اس کے گانے کے دوران خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے لفظوں سے اس کے دل میں چھپے جذبات تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ وہ باغور سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے حدید کی آنکھوں میں جو چمک زارا کے نام پر دیکھی تھی وہ آج تک کبھی کسی لڑکی کے ذکر پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ کیسے اس کی بات پر اعتبار کرتا کہ وہ اس کو بھول گیا ہے۔ ہادی خاموش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے بعد بھی کافی اسٹوڈنٹس نے گانے گائے اور پھر سب نے باہر اکٹھے لنچ کرنے کا پلان بناتے ہوئے کسی قریبی ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ ہادی کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا تھا اور پھر سے حدید کو ڈارلنگ کہتے ہوئے چڑھانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کلاس روم سے نکل کر لنچ کے لیے یونی سے باہر چلے گئے۔ زارا آپی، آپ اس دفعہ آئیں گی تو میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گی، ہانیہ نے ضدی لہجے میں اپنے سامنے اسکرین پر نظر آتی زارا کو دیکھ کر کہا۔ اچھا کیا کرو گی تم؟ زارا نے اسی کے ضدی انداز پر مسکراتے ہوئے محسوس ہو کر پوچھا۔ زارا لنچ کر کے سو گئی تھی، آج وہ اکیڈمی نہیں گئی تھی، اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے لنچ کر کے سو گئی تھی۔ شام کو ہانیہ کی لاتعداد موبائل پر آتی کالز نے زارا کو نیند سے بیدار کیا تھا۔ زارا نے کال ریسیو کی تو ہانیہ نے اسے ضد کی کہ وہ اسے دیکھنا چاہتی ہے، وہ اسے اسکائپ پر جوائن کرے، جسے زارا اب اس کی ضد پوری کرتی ہوئی اپنے بالوں کا رف سا جوڑا بنا کر نیند کے خمار میں ڈوبی اپنی سیاہ آنکھوں سے اس سے بات کر رہی تھی۔ میں آپ کو کڈنیپ کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی، ہانیہ نے جذباتی ہو کر کہا، جس پر زارا مسکرا دی۔ مجھے کڈنیپ کر کے کیا کرو گی؟ زارا نے اسے دیکھتے ہوئے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ بہن نہیں ہے نا کوئی میری، تو میں آپ کو اپنی بہن بنا کر رکھوں گی، ہانیہ نے معصومیت سے کہا، جس پر زارا کو اس پر بہت پیار آیا۔ یو نو وٹ ہانیہ، تم ضرورت سے زیادہ حسین ہو۔ زارا نے دل سے اس کی تعریف کی۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ اپنے بولنے کے انداز سے بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ہانیہ کی شخصیت میں اس کا ایٹیٹیوڈ تھا جو اس پر بہت سوٹ کرتا تھا۔ آپ جتنی تو نہیں ہوں، ہانیہ نے حسرت سے اس کے شانے کو چھوتی شہد رنگ زلفوں کو دیکھ کر کہا۔ زارا اس کی بات پر بے اختیار مسکرا دی۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ زارا نے بظاہر ہلکی سی خفگی سے ایک آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ہانیہ فوراً سنجیدہ ہوئی تھی، وہ زارا کو کبھی خود سے خفا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیونکہ میں نے ابھی منہ بھی نہیں دھویا، ایسے ہی سو کر اٹھ کر تم سے بات کرنے بیٹھ گئی اور تم کہہ رہی ہو کہ میں پیاری لگ رہی ہوں، زارا نے اپنے جملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا کہ آپ سو کر اٹھنے کے بعد کتنی حسین لگتی ہیں، ہانیہ نے دل سے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جس پر زارا مبہم سا مسکرا دی۔ زارا آپ کو یاد ہے ہم نے کتنا انجوائے کیا تھا، بھائی نے آپ کو تنگ کیا تھا، ہم نے انہیں آئس کریم کھلانے کی سزا دی تھی، ہم حدید بھائی کے ساتھ فیصل مسجد گئے تھے، اس دن موسم کتنا اچھا تھا، ہادی بھائی کی نکاح پارٹی پر ہم نے کتنا انجوائے کیا تھا، آپ کو یاد ہے یہ سب بھول گئی؟ ہانیہ نے جان بوجھ کر حدید کا ذکر کرتے ہوئے کہا، شاید وہ زارا کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں مجھے سب یاد ہے۔ زارا اس کی بات سے ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی، وہ اسے پوچھ رہی تھی جو آج تک کبھی ان سب حسین یادوں کو بھول نہیں پائی تھی، اپنے ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ زارا نے اس کی بات کا جواب سنجیدگی سے پرسوچ انداز میں دیا۔ ہنی میری بلیک شرٹ کہاں ہے؟ تم نے نکالی ہے نا میرے وارڈروب سے؟ حدید نے اپنی دھن میں ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے گھورتے ہوئے پوچھا، جبکہ دوسری طرف زارا کو ایک پل کے لیے پورے 8 مہینے کے بعد اس کی آواز سن کر اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔
وہ ایک دم اس کی آواز سن کر ہڑبڑا گئی تھی اور اسی ہڑبڑاہٹ میں زارا نے بغیر کچھ کہے ہی لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ زارا اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکن کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ دل تھا جو اپنی سپیڈ سے کئی گنا زیادہ رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا زارا کے ساتھ کہ کسی کی آواز سن کر اسے اپنی سانسیں تھمتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ حدید اسے نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ لیپ ٹاپ کی اس کی طرف بیک سائڈ تھی، جبکہ دیکھا تو اسے زارا نے بھی نہیں تھا، مگر اس کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ زارا کے یوں اچانک کال کاٹنے پر ہانیہ نے ایک بے بسی سے بھرپور نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈالی تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان فاصلے ختم کرنا چاہتی تھی، مگر کیسے، اسے سمجھ نہ آیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ہنی۔ حدید نے جب اسے خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پایا تو دوبارہ تیز آواز میں اس سے پوچھا، بھائی زارا آپ اسے شادی کر لیں، میں آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حدید کے پاس آئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے التجائی انداز میں بولی۔ حدید اس کی بات اور انداز سے اس کے لہجے کی اداسی، بے بسی کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے ہانیہ، پاگل ہو گئی ہو؟ حدید نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے غصے سے کہا۔ پھر آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کل تک وہ لڑکی آپ کو اتنی پسند تھی کہ آپ اپنا ہر کام چھوڑ کر صرف زارا آپی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اب آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ ان کا نام تک نہیں سننا چاہتے؟ صرف 2 دن کی تھی آپ کی محبت جو ان کے یہاں سے جاتے ہی ختم ہو گئی۔ کیا آپ انہیں استعمال کر رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے ان کے ساتھ؟ ہانیہ کو غصے میں اپنے الفاظ کا اندازہ نہ رہا۔ اس بات کا اندازہ اسے تب ہوا جب حدید غصے سے اس کی آخری بات پر دھاڑا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ ہانیہ۔ وہ اسے صرف پیار سے ہی ہنی کہا کرتا تھا، جبکہ غصے میں وہ اسے اس کے پورے نام سے مخاطب کرتا تھا۔ اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو تم مجھے کہ میں اس نے ضبط سے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حدید نے اپنی ضبط سے سرخ ہوتی گرے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ اسے ہانیہ کی آخری والی بات بہت بری لگی تھی۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا ہوا وہ دروازہ زور سے بند کر کے اپنے کمرے میں چلے گیا، جبکہ ہانیہ کی آنکھ سے ایک بے آواز آنسو نکلا تھا۔ حدید نے کبھی اسے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور غصے سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کے انداز سے اس کا ضدی پن صاف جھلک رہا تھا، جانے وہ اب کیا کرنے والی تھی۔ ماہم بیٹا، جاتے ہوئے ذرا ارسلان کو تو بھیجنا میرے پاس، اسے بولو کہ دادی بلا رہی ہیں۔ ڈنر کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ماہم سونے سے پہلے دادی کے کمرے میں دودھ کا گلاس دینے آئی تھی، جب دادی نے اسے پیچھے سے آواز دے کر ارسلان کو ان کا پیغام دینے کو کہا۔ ماہم دادی کی بات سن کر سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ماہم کو یہ کام سب سے مشکل لگا۔ اگر زارا گھر پر ہوتی تو ماہم اسے بھیج دیتی، مگر وہ تو حیدر صاحب کے ساتھ ڈنر کے بعد مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اسے اپنی آرٹ اکیڈمی کے لیے کچھ سامان چاہیے تھا، اس لیے وہ ڈنر کے بعد ہی حیدر صاحب کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے اسے بھی ساتھ جانے کا بولا تھا، مگر ماہم کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے زارا نے اسے فورس نہیں کیا تھا، جبکہ اب ماہم پچھتا رہی تھی کہ کاش وہ زارا کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ماہم بہت چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر رک گئی۔ دل جانے کیوں اس سوچ کر ہی ایک الگ روش پر دھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ ماہم نے ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل کرتے ہوئے ہلکا سا دروازہ نوک کیا۔ اندر سے اجازت ملتے ہی ماہم نے ہلکا سا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ارسلان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ ماہم کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر ارسلان نے اپنا کام چھوڑ کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ ماہم بہت کم ہی اس کے کمرے میں آیا کرتی تھی۔ ماہم کو تو اسے یوں کام میں مصروف دیکھ کر اپنی بات بھولنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر وہ اکثر اپنی بات بھول جایا کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم راستہ بھول گئی ہو، زارا کا کمرہ ساتھ والا ہے۔ ارسلان نے اس کے دیکھنے پر اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بظاہر بڑی سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی آنکھیں ہرگز سنجیدہ نہیں تھیں۔ نہیں، وہ دادی بلا رہی ہیں آپ کو۔ اس کی بات سے اور اپنے دیکھنے کے انداز سے ماہم خود کو کوستی ہوئی بڑی مشکل سے اپنی بات پوری کر کے فوراً ہی دروازے کی طرف پلٹی تھی۔ اس کا ارادہ اب یہاں سے غائب ہو جانے کا تھا۔ ارسلان اس کی جلد بازی پر مسکرایا تھا اور اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے آواز دی۔ وہ جو دروازے سے باہر جانے والی تھی اپنے نام کی پکار سن کر رک گئی تھی۔ ایک کپ کافی ملے گی ماہم؟ ارسلان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہم کے سیاہ بال چٹیا میں مقید تھے، جو کہ اس کے سر پر لیے ہوئے گلابی رنگ کے شفون کے دوپٹے سے نظر آ رہے تھے۔ ماہم اس کی بات سن کر پلٹی تھی۔ اس کی بات سن کر ماہم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارسلان کا ارادہ آج یہ فائل کمپلیٹ کر کے سونے کا تھا، جبکہ سارے دن کی تھکاوٹ سے اب اسے شدید نیند آ رہی تھی۔
وہ ہمیشہ ہی ہارڈ ورکنگ رہا تھا، اس نے کبھی اپنے سٹیٹس اور نام کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند مہینوں میں ہی وہ اپنی کمپنی کو مزید بلندی پر لے آیا تھا۔ پتہ نہیں اتنی کافی کیوں پیتے ہیں یہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑی امی نے انہیں کافی بنا کر دی تھی۔ ماہم کچن میں اس کے لیے کافی بناتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اسے ارسلان کے لیے کافی بنانے سے مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ اسے بار بار کافی پینے، اس کی صحت نہ خراب ہو کر یہ سوچ کر غصہ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ بری عادت کہاں سے لگ گئی ان کو، ان کے گھر پر کوئی بھی کافی نہیں پیتا تھا، اچھا خاصا پہلے دودھ پی کر سویا کرتے تھے۔ ماہم کو یاد آیا کہ جب وہ یہاں رہا کرتا تھا تو روزانہ نورین بیگم اسے ایک دودھ کا گلاس دیا کرتی تھیں، اور اب وہ جب سے راول پنڈی سے واپس آیا تھا کام کے دوران کافی کچھ زیادہ ہی پیتا تھا۔ بھلا اس کالے پانی کو پی کر کیا سکون ملتا ہوگا، الٹا خون ہی جلتا ہوگا۔ ماہم نے اس کی بلیک کافی کا مگ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نے کافی کو دیکھ کر منہ بسوڑا اور کچن سے باہر نکلنے لگی جب نظر فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے ارسلان پر پڑی۔ ماہم ایک لمحے کے لیے ششد رہ گئی تھی، کیا ارسلان نے اس کی باتیں سن لی؟ پہلا خیال اب بھی اسے دیکھ کر اس کے دماغ میں یہی آیا تھا۔ ارسلان ماہم کے جانے کے کچھ دیر بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے دادی کی بات سننے نیچے آیا تھا۔ اس کا ارادہ دادی کے پاس بیٹھ کر کافی پینے کا تھا، اس لیے وہ اپنی کافی لینے کچن کی طرف بڑھا۔ یہاں آ کر ماہم کے منہ سے اپنی کافی کی اور اپنی تعریفیں سن کر ہنسا تھا، جبکہ ماہم اس کی موجودگی سے بے خبر کافی بناتے ہوئے اس کی کافی کو کوسنے میں مصروف تھی۔ وہ محظوظ سا فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پی کر اس کے پاس آیا تھا۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ میں تھامی ٹرے سے کافی کا مگ اٹھایا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہیں میرے کافی پینے پر اتنے اعتراضات ہیں، ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، مجھے وہ امی بلا رہی ہیں۔ ماہم کو سمجھ نہ آیا کہ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ اب کیا جواب دے۔ اسے خود پر غصہ آیا، بھلا اتنی اونچی آواز میں بڑبڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا گمبھیر ہوتا لہجہ دیکھ کر ماہم کو وہاں کھڑے رہنا مشکل لگا، اس کی بات کا جواب دینا مشکل لگا۔ ماہم پھیکا سا مسکراتے ہوئے اپنی بات کہہ کر کچن سے بھاگنے والے انداز میں نکلی اور سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ ارسلان اس کے انداز پر دل سے مسکرایا تھا۔ ماہم کو ہمیشہ ارسلان سے گلہ رہتا تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرتا، اسے توجہ نہیں دیتا، لیکن خود وہ اس کی اتنی سی بھی توجہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنی کافی لے کر ماہم کو سوچتے ہوئے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کی نیم تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، آسمان پر ابھی بھی رات کی تاریکی قائم تھی، جو کہ آہستہ آہستہ صبح کے اجالے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہر طرف نیم اندھیرا تھا، پرسکون ٹھنڈی ہوا ہر طرف چل رہی تھی، جو کہ موسم کی خوشگواری کا پتہ دے رہی تھی۔ اس وقت پارک میں ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ وہاں پر واک کرنے آئے لوگوں کو سننے میں بہت بلی معلوم ہوتی تھی۔ پارک میں موجود لوگ جاگنگ کرنے میں، واک کرنے میں مصروف تھے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس پارک کے جانے کتنے چکر مکمل کر چکا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی، پیشانی پر بکھرے سیاہ بال نم تھے۔ حدید نے بھاگنے کے دوران ہی ایک نظر اپنے ساتھ بھاگتے رونی کی طرف دیکھا، جو کہ بالکل اسی کی رفتار سے بھاگتا ہوا اس کے مقابل تھا۔ حدید کچھ دیر بعد پارک کا چکر مکمل کر کے ایک بینچ پر آن بیٹھا تھا۔ اپنے دل کی دھڑکن قابو کرتے ہوئے اس نے پانی کی بوتل منہ سے لگا کر پانی پیا۔ رونی بھی اس کے رکنے سے اس کے پاس ہی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ حدید نے اسے بھی پانی پلایا۔ آج صبح وہ اور ہادی اکٹھے ہی فجر کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ نماز کے بعد حدید نے اسے جاگنگ کی آفر کی تو حدید نے اپنی ازلی سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے انکار کر دیا۔ وہ گھر جا کر اپنی نیند پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حدید نے اسے روکا نہیں تھا، شاید وہ خود بھی اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ جاگنگ پر جانے کے لیے جب وہ گھر سے باہر نکلا تو رونی اس کی ٹانگ سے چمٹ گیا، یوں کہ اس کا حدید کی جان چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ حدید اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ حدید نے کبھی رونی کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تھا، وہ اسے ہمیشہ یوں ہی کھلا چھوڑ کر رکھتا تھا۔ حدید چھوٹے سے ٹاول سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ خشک کر رہا تھا جب اسے اپنے بینچ پر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حدید نے ناگواری سے گردن موڑ کر اپنے ساتھ آ کر بیٹھی لڑکی کو دیکھا تو علینا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ رونی پانی پینے کے بعد بینچ سے اتر کر یوں ہی حدید کے گرد چکر کاٹنے لگا تھا، جس کی وجہ سے بینچ خالی ہونے پر علینا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ گڈ مارننگ حدید، کیسے ہو؟ علینا نے مسکراتے ہوئے پرجوشی سے پوچھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے پارک آ رہی تھی۔ کل حدید کو یہاں دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی۔ وہ کل اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر حدید تو اچانک ہی بھاگتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ علینا اس کی کلاس فیلو تھی، وہ حدید کی کالونی میں ہی رہتی تھی۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر علینا کا گھر تھا۔ آئی ایم فائن، حدید نے اسے دیکھنے سے گریز ہی کیا اور اپنے سامنے نظر آتے رونی کو دیکھنے لگا۔ علینا، جو کہ پنک شرٹ، بلیک ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں کی ہائی پونی بنائے
ٹراؤزر کے پونچوں کو ٹخنوں تک فولڈ کیے، اپنی خود تراشی گئی خوبصورتی سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ حدید کے یوں اگنور کرنے پر ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دی اور دوبارہ حدید کی طرف متوجہ ہوئی۔ یو نو وٹ حدید، تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ہی تمہیں باقی سب سے بہت مختلف بناتا ہے۔ مانتی ہوں کہ شکل اچھی ہو تو غرور آ ہی جاتا ہے، مگر ہمیں اپنے مقابل کو دیکھ کر اگنور کرنا چاہیے۔ ہر کوئی اگنور کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کچھ چاہے جانے محبت کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ اس کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ حدید نے اس کی بات اور انداز سے اپنی گردن موڑ کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے دیکھنے میں ناگواری واضح تھی۔ اور تم اس لسٹ میں نہیں آتی، ناؤ لیو می، حدید نے اس کی طرف دیکھ کر سپاٹ سے چہرے سے کہتے ہوئے واپس اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ ایک تو اسے کل سے ہانیہ کی باتوں پر غصہ تھا، دوسرا یہ الینا صبح صبح اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ اچھا تو پھر کون آتا ہے اس لسٹ میں؟ الینا نے طنزیہ انداز میں پوچھا، جبکہ اس کے یوں خود کو انسلٹ کرنے پر وہ اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں، میں نے کہا لیو می، حدید نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے سپاٹ سے تاثرات سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے میری بات کا جواب دو، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آخر حدید مصطفیٰ کا معیار کیا ہے جو وہ ہر بار مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو اتنی آسانی سے اگنور کر دیتا ہے۔ الینا نے ضبط سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس نے جب ایم فل میں ایڈمیشن لیا تھا، وہ پہلے دن اس کی پرسنالٹی کی، اس کی آواز کی اسیر تھی۔ پہلے پہل تو حدید اس کی باتوں کا جواب بھی دے دیتا تھا، اس کے ساتھ ایک دو بار گھومنے پھرنے بھی گیا تھا، لیکن پچھلے ایک سال سے وہ بہت بدل گیا تھا۔ اب وہ اس سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور یہی بات الینا کو بری طرح خل رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو وہ اب اتنا بدل گیا تھا۔ لڑکے اس سے دوستی کرنے کے لیے مرتے تھے اور وہ حدید مصطفیٰ پر۔ میں کسی کو بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، حدید اپنی بات کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور رونی کو اشارہ کرتا ہوا پارک کے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ الینا اس کے پھر سے نظر انداز کرنے پر غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی اور اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی حرکت سے حدید کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں، دل کر رہا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دے۔ اسے سخت ناپسند تھا کہ کوئی اس کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ بھی لگائے۔ اپنی حد میں رہو، حدید نے اس کا نازک ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے ہوئے اسے اپنی بازو سے ہٹا کر جھٹکا تھا۔ صبح کی روشنی آسمان پر پھیل چکی تھی، نیم تاریکی آسمان سے چھٹ چکی تھی، اس کی بے داغ پیشانی پر ان گنت بل نمودار ہوئے تھے۔ حدید نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے وارننگ دینے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ورنہ کیا کرو گے تم؟ الینا اس کی سخت گرفت سے مزید کھولتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی تھی۔ رونی، اگر اب یہ ہمارے پیچھے آئے تو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے کہ تم اسے ٹیسٹ کر سکتے ہو۔ حدید نے ایک نظر اسے دیکھ کر آگے کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ الینا نے اس کی بات سے رونی کی طرف دیکھا، جو کہ اپنا منہ کھولے چہرے پر غصیلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتوں سے ڈرتی نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ رونی حدید کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ اگر اب اس نے اپنے قدم اس طرف بڑھائے تو وہ اسے کاٹنے سے گریز نہیں کرے گا۔ الینا غصے سے اپنی مٹھی بھینچے حدید کو خود سے دور جاتی دیکھتی رہی۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو حدید، تمہیں پانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، کسی بھی حد تک۔ اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تمہیں کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ الینا نے اپنی نظریں اس کی پشت پر گاڑے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، جبکہ وہ من ہی من میں حدید سے مخاطب تھی۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی، جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، سر آفتاب نے اسلامیات کی کتاب بند کرتے ہوئے ایک مسکراتی نظر پوری کلاس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس وقت ان کی اسلامیات کی کلاس ہو رہی تھی۔ سر پلیز ایک دفعہ اس پورے چیپٹر کا بنیادی مقصد بتا دیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، حامد نے سر کی طرف دیکھ کر کہا۔ کلاس کی کھڑکیوں کے آگے موٹے دبیز پردے لگے ہوئے تھے جو کہ باہر سے آنے والی سورج کی روشنی کو اندر داخل ہونے سے روکنے میں کامیاب تھے۔ کلاس روم میں اے سی کی ٹھنڈک سے ہلکی سی ہنکی تھی۔ ضرور اس سبق میں ہمیں اللہ پر یقین بھروسہ رکھنے کا سبق دیا گیا ہے۔ اس سبق میں مختلف مثالوں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ وہ لوگ ہماری طرح اپنے دین، اپنے جڑوں کو بھول کر دولت کمانے میں مصروف نہیں تھے۔ وہ لوگ ہماری طرح مشکل پڑنے پر کسی طاقتور شخص کی تلاش میں نہیں نکلتے تھے کہ اس سے سفارش کروا کر اپنا کام بنا سکیں۔ وہ لوگ اللہ پر اعتبار کرتے تھے، اس سے مدد مانگتے تھے، اپنے ہر غم، ہر تکلیف، ہر درد کی فریاد اللہ سے کیا کرتے تھے، اس پر بھروسہ رکھا کرتے تھے اور ثابت قدم رہا کرتے تھے۔ ہماری طرح گھبرا کر وقتی سہاروں کی تلاش میں نہیں نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ پر کامل یقین ہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ سر آفتاب نے انہیں سمجھانے کے لیے اس چیپٹر کا مختصر سا خلاصہ بتایا۔
ہانیہ خاموشی سے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بیٹھی سر کو دیکھ رہی تھی۔ سر، ہمیں اللہ پر کس حد تک اعتبار کرنا چاہیے؟ کلاس میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے سر سے سوال کیا۔ اس کے جواب پر سر مبہم سا مسکرائے تھے۔ کلاس میں مکمل خاموشی تھی۔ آپ کو پتہ ہے بندے اور رب کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ سر نے پوری کلاس کی طرف دیکھ کر ان سے سوال پوچھا، جس کے جواب میں ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ ہانیہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے بے حد متجسس ہوئی تھی۔ ان لمیٹڈ، احسن نے یک لفظی جواب دیا۔ اس کے جواب دینے پر کلاس کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ سر نے اس کے جواب پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جس سے ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، جسے ہم اپنے دکھ اور تکلیف میں مخاطب کرتے ہیں، جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب ہمیں ہر راستہ بند نظر آتا ہے تو ایک وہی ذات ہے جو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتی ہے۔ ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں کہ ہم اس حد تک اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ہمیں عطا نہیں کرے گا۔ ہر کوئی سر کی بات پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تب ایک وہی تو نظر آتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ اللہ پر اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ مایوسی، نا امیدی، بے یقینی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ سر آفتاب نے اپنی بات کہہ کر ان سب کی طرف دیکھا جہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس نے سوال پوچھنے کے لیے اپنے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ سر، ایک مومن کو اپنے رب پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے؟ فیض نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پینسل گھماتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر کو دیکھ کر اپنا سوال پوچھا۔ ایک مومن کو اپنے رب پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، وہ 1 وقت کا کھانا اپنی ضرورت کے مطابق کھا چکا ہے، اور اگر اس کے در پر کوئی سوالی آ گیا ہے، کوئی بھکاری اسے روٹی کی فریاد کر رہا ہے، تو وہ کھانا دوسرے وقت کے لیے سنبھال کر رکھنے کی بجائے اسے دے دیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اس کا رب اسے بھوکا نہیں سلائے گا۔ سر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب ایک مثال کے ذریعے اسے دیا۔ سر، 2 وقت کا کھانا تو پہلے ہی کم ہوتا ہے، اگر ہم اس میں سے بھی شیئر کر لیں گے تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ضیاء نے غیر سنجیدگی سے سر کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ صبر، استقامت نامی لفظوں، ان کے مفہوم سے بھی ناواقف تھے۔ ان سب نے آج تک جتنی بھی دینی تعلیم حاصل کی تھی، ان سب کے حصول کا اندازہ ان کی لا تعلقی سے لگایا جا سکتا تھا۔ یہ اسلام آباد کا ایک مہنگا ترین پرائیویٹ کالج تھا۔ اس سب نے تو یہ ساری باتیں صرف کتابوں میں پڑھی تھی اور آج تک پڑھتے ہی آئے تھے۔ سر اس کے سوال اور اس کے انداز پر یہ سب سوچ کر ایک مبہم سا مسکرائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں، جن سے کسی ضرورت مند کی مدد کی جائے، وہ مال جو کسی کا بھلا کر گیا، وہ رزق جس سے کسی غریب نے 1 وقت کا کھانا کھا لیا، وہ پیسہ اللہ آپ کو کئی گنا ڈبل کر کے واپس لوٹائیں گے۔ دنیا کے حساب میں کسی کو دینے سے اپنے پاس موجود پیسے گھٹتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ وہ پیسے تمہیں کئی گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے 1 روپے کے بدلے ہمیں کئی روپے لوٹانے کا وعدہ کر رہے ہیں تو پھر یہ سودا کیسے گھاٹے کا سودا ہوا؟ سر نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا، جس پر سبھی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ دنیا میں تجارت کر کے، بزنس کر کے وہ فائدہ، وہ منافع نہیں ملے گا جو اللہ سے تجارت کر کے ملے گا۔ سر نے مزید اپنی بات کو طول دیتے ہوئے کہا۔ سر، ہم اللہ سے کیسے تجارت کر سکتے ہیں؟ ہانیہ نے سر کی بات سن کر کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ اسے سر کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ سر نے ہانیہ کی بات کا مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر اعتبار ہے، وہ سنبھال لے گا، لیکن دل اس بات کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ دل کو مسلسل ایک وہم، ایک خدشہ، ایک پریشانی لگی رہتی ہے کہ وہ ہمیں اس سوچ سے نکلنے نہیں دیتی۔ ہم زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا دل ساتھ نہیں دیتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فاریہ نے سر کی طرف دیکھ کر الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ اپنے سوال کا جواب جاننا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو ہمیں زبان سے اقرار کرنے کے بعد بھی مختلف خدشوں میں گرے رکھتا ہے۔ سر نے تحمل سے اس کی بات سنتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ ہانیہ کے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، ان سب صورتوں سے تو وہ ناواقف تھی۔ اس کا دل کیا کہ یہ سوال جواب کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، آج کا لیکچر کبھی ختم نہ ہو۔ اور کوئی سوال؟ سر نے ان سب کی طرف دیکھ کر پوچھا کیونکہ ان کا لیکچر اوور ہو چکا تھا۔ نو سر، کلاس نے ایک آواز میں کہا۔ اب کے سب کے چہروں پر ایک اطمینان سی مسکراہٹ تھی۔ سر ان سب کو اللہ حافظ کہتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلے گئے، جبکہ ہانیہ کے ذہن میں لاتعداد سوالات تھے۔ اسے تو یاد پڑتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا جب اس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہو۔ آج تک اس کے ڈیڈ نے
اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کی تھی۔ اسے کبھی زندگی میں ان پہلوؤں پر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی۔ اس نے تو اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا۔ آج سر کی باتیں سن کر اس کا دل کیا کہ وہ بھی اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ پر بھروسہ کرے کہ وہ اس کی دعا ضرور پوری کرے گا۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ آج گھر جائے گی اور ظہر کی نماز پڑھے گی، اللہ سے اپنے دل کی بات شیئر کرے گی، وہ بات جسے لے کر وہ کل سے پریشان ہے، اس سے مانگے گی، وہ اس کی دلی خواہش ضرور پوری کر دے۔ اور ہمارا رب تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا اس سے مانگنے کے لیے زبان سے کہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تو دلوں میں چھپے ارادوں سے واقف ہوتا ہے، وہ تو ہماری نیت دیکھتا ہے اور ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک کبھی کسی کو خالی ہاتھ اپنے در سے نہیں لوٹاتے، بس کبھی کبھار ہماری دعا کے پورے ہونے کا صحیح وقت نہیں ہوتا، اور بے شک ہمارا رب خوب جاننے والا ہے۔ موم، میں بھی آپ کی ہیلپ کروں؟ امل نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے سائرہ بیگم کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ اس کے مخاطب کرنے سے سائرہ بیگم نے پلٹ کر اپنے پیچھے کھڑی امل کو دیکھا، جو کہ لائٹ براؤن سوٹ میں ملبوس کافی فریش معلوم ہوتی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑے اپنی کالی آنکھوں میں تجسس لیے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گی، سائرہ بیگم نے پیار سے اسے دیکھتے ہوئے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ کھانا سائرہ بیگم خود ہی بنایا کرتی تھی، جبکہ ملازمہ ان کے کھانا بنانے کے دوران پوری مدد کیا کرتی تھی۔ نہیں موم، پلیز مجھے بھی سکھائے نا اچھے اچھے کھانے بنانا، امل نے ان کی بات سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جو بھی تھا، اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کوکنگ میں دلچسپی لے گی تاکہ ہادی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، اسے بے فضول کسی کے تانے نہ سننے کو ملے۔ اسی وجہ سے امل نے ہسپتال سے واپس آنے کے بعد ریسٹ کرنے کی بجائے کچن کا رخ کیا تھا۔ سائرہ بیگم اس کے انداز پر مسکرا دی اور پھر کھانا بناتے ہوئے امل کو ساتھ ساتھ کھانے کی ریسیپی بتانے لگی۔ امل بہت توجہ سے ان کی بات سنتے ہوئے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد ڈنر کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ ملازمہ سیلڈ بنا رہی تھی، جبکہ امل کو لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی پہاڑ سر کر لیا ہو۔ اس نے سائرہ بیگم سے پوچھ کر فرنی بنائی تھی۔ وہ فرنی کے باؤل کو فریج میں رکھی رہی تھی جب ہادی کچن میں داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے امل کو کچن میں کام کرتا دیکھ وہ کافی حیران ہوا تھا۔ موم، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، یہ آپ کی بہو ہی ہے نا؟ ہادی نے اپنی حیرت سے نکلتے ہوئے اسے تنگ کرنے کا ارادہ کرتے بظاہر حیرانگی کا اظہار کر کے سائرہ بیگم کے پاس آ کر ان سے پوچھا۔ امل نے اس کی بات اور انداز سے سر جھٹکا تھا۔ ہو گئے اس کے ڈرامے شروع۔ امل ہادی کی حیرانگی اور اس کا انداز دیکھ کر دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، جبکہ اپنی ساس کے سامنے بولنے سے گریز کیا۔ خبردار خادی، اگر تم نے میری بیٹی کو تنگ کیا، اتنی محنت سے امل نے میرے ساتھ مل کر سارا کھانا بنایا ہے۔ سائرہ بیگم تو آج بہت خوش تھیں۔ انہوں نے ہادی کی شرارتی موڈ کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی اسے وارن کرتے ہوئے کہا، اوف موم، اس کا مطلب ہے آج ڈنر باہر ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی بہو کے ہاتھ کا کھانا کھا کر میں اپنے پیٹ پر تو بالکل بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ ہادی نے افسوس کرتے ہوئے سائرہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ چور نظروں سے وہ امل کے تاثرات ملاحت فرما رہا تھا۔ موم، انہیں کہیں کہ اب اپنی بات پر قائم رہیں، آج یہ ڈنر باہر سے کریں، ڈنر کے وقت ہمارے ڈائننگ ٹیبل پر نظر نہ آئیں۔ امل نے انتہائی ادب سے سائرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا اشارہ ہادی کی طرف تھا۔ ہادی تو اس کے خود کو اتنے ادب سے مخاطب کرنے پر دونوں آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امل اپنی بات سائرہ بیگم سے کہہ کر فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سن لیا تم نے، اب کہیں باہر اپنے ڈنر کا انتظام کرو، سائرہ بیگم نے اس کی بازو پر ہلکی سی چپیٹ لگاتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ دیکھ لیں موم کیسے آپ کے بیٹے پر روب ڈالتی ہے، آپ کے سامنے کیسے مجھے دھمکی لگا کر گئی ہے، ہادی نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا۔ بس کرو تم، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، موم ہو تمہاری، اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع تو ہاتھ سے تم جانے نہیں دیتے، ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ سائرہ بیگم نے ہلکا سا اسے گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر اپنی بات کہی۔ ہادی ان کی بات پر اور دیکھنے کے انداز پر مسکرایا تھا۔ کاش کہیں پر بیسٹ ساس آف دی ایئر کا ایوارڈ ہوتا تو یقیناً آپ کو ہی ملتا، ہادی نے انہیں چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر سائرہ بیگم مسکرا دی۔ وہ یوں ہی سائرہ بیگم کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا جب اپنے موبائل پر آتی کال کو دیکھ کر ان سے ایکسکیوز کرتا ایک سائٹ پر جا کر کال ریسیو کرنے لگا۔ کچھ دیر پہلے والا شوخ پن اب ہادی کے چہرے پر کہیں بھی نہیں تھا۔ ہم اس کی پراسرار شخصیت کے زیر اثر جی رہے ہیں، ہم اس کی پراسرار شخصیت کے زیر اثر جی رہے ہیں، ہم ان کی دلکش آنکھوں کے اسیر ہو رہے ہیں۔ وہ پہلی ملاقات کا سحر ابھی بھی قائم ہے مہر، وہ پہلی ملاقات کا سحر ابھی بھی قائم ہے مہر، ہم ان کی محبت میں دن بدن گرفتار ہو رہے ہیں۔
آج سارا دن سورج اپنی پوری آب و تاب سے نکلا تھا۔ آج کا دن بہت گرم تھا۔ آسمان نے جب رات کی چادر اوڑھی تو ہوا میں گرمی کی حدت کچھ کم ہوئی، جبکہ ماحول ابھی بھی جس زدہ تھا۔ یہ کوئی رات کا تیسرا پہر تھا۔ کمرے میں چھت پر لگا پنکھا نارمل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ کمرے کی دونوں کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، جس کے آگے باریک سفید جالی دار پردہ ڈالا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ کمرے کی مین لائٹس آن تھیں۔ اندر موجود لڑکی اپنے کام میں بے حد مصروف تھی، یوں کہ جیسے فی الحال اس کا اس کام کے علاوہ اور کوئی ضروری کام نہ ہو۔ اس کے ہاتھ بہت تیزی سے اپنے سامنے فریم پر لگے چارٹ پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی ذات تک کو فراموش کر کے اس پینٹنگ کو بنانے میں مصروف تھی۔ بالوں کی ہائی پونی بنائے، سر پر بلیک ہیئر بینڈ لگائے جس میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی جڑے ہوئے تھے، کالی آنکھوں میں ایک جنون لیے وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اب اسے اپنے ہاتھ شل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے اپنے دائیں کندھے سے ہلکی سی درد کی ٹھیس اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس پینٹنگ کو مکمل کرنا چاہتی تھی۔ مزید کچھ دیر اس پینٹنگ پر محنت کرنے کے بعد زارا نے پینسل نما برش سائڈ پر رکھ دیا اور ایک نظر اپنی مکمل پینٹنگ پر ڈالی، جو کہ ایک پارک کا منظر پیش کر رہی تھی، جس میں بائیں جانب راہداری تھی جہاں سے لوگ گزرتے ہوئے دائیں طرف بیٹھے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ پارک کے دائیں طرف گھاس پر وائٹ پینٹ، فیروزی ٹی شرٹ میں موجود لڑکا ہاتھ میں گٹار تھامے شاید کچھ گا رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے سیاہ بال اس کی آبرو تک آتے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی جو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھ کر بیٹھی مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی شہد رنگ زلفیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے دونوں گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر بیٹھی بڑے انہماک سے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کو گانا گاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سورج کی روشنی کا ہلکا سا عکس اس لڑکے کے گٹار پر اپنی روشنی چھوڑ رہا تھا۔ پینٹنگ کے بائیں جانب فیصل مسجد کا نیم رخ واضح کیا گیا تھا، جو کہ پارک میں بیٹھے لوگوں کو آسانی سے نظر آ سکتا تھا۔ زارا نے اس پینٹنگ کو بناتے ہوئے باریک سے باریک چیز کا خیال رکھا تھا۔ دیکھنے والے کو لگتا جیسے وہ واقعی اسلام آباد کے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے دیکھ رہا ہو۔ وہ لڑکا حدید تھا اور اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کوئی اور نہیں، زارا حیدر تھی۔ یہ پینٹنگ کسی ماہر پینٹر کی مہارت کا منہ کھولتا ثبوت تھا۔ زارا کو خود نہیں پتا تھا کہ اللہ نے اسے کس خوبی سے نوازا ہے۔ اس نے اس تصویر میں ماضی کے خوبصورت لمحے کو قید کیا تھا، وہ لمحہ جو اس کے ذہن میں آج بھی تازہ تھا۔ زارا نے اپنی پینٹنگ کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی۔ یہ پینٹنگ بالکل اس کے دل و دماغ میں قید لمحے کا عکس تھی۔ زارا کو جب لگا اس میں کوئی کمی نہیں تو اس نے ٹیبل سے پین اٹھاتے ہوئے اس پینٹنگ کے آخر پر اپنے سائن کیے۔ جب سے زارا نے اکیڈمی جانا شروع کیا تھا، وہ اپنی ہر پینٹنگ کے آخر پر اپنے سائن ضرور کیا کرتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں تھی، اپنے پینٹنگ روم میں تھی۔ اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے ایک 3 سیٹر صوفہ تھا اور ایک چیئر۔ زارا بہت تھک چکی تھی۔ زارا نے اپنے بالوں سے ہیئر بینڈ اتار کر ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ اسے جب سے عائشہ کا فون آیا تھا وہ تب سے بہت پرجوش تھی۔ 2 دن بعد عائشہ اور فیصل کی اینیورسری تھی، جس میں عائشہ نے زارا کو بہت فورس کیا تھا کہ وہ کل ہی آ جائے، مگر زارا نے اس سے سب کے ساتھ ہی آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا دل تب سے ایک عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کیا قسمت اسے حدید سے بات کرنے کا موقع دینے والی تھی؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا؟ کیا اس کا انتظار ختم ہونے والا تھا؟ کیا اب اسے اپنے احساس ندامت سے نجات مل جائے گی؟ کیا آج بھی حدید کی آنکھوں میں اس کے لیے وہی محبت زندہ ہوگی؟ کیا آج بھی اس کا دل اس کے ساتھ کا خواہش مند ہوگا؟ ایسے ہی اور کئی سوالات تھے جو دوپہر سے زارا کے دل و دماغ میں چل رہے تھے۔ زارا اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے یہ سب سوچ رہی تھی۔ زارا اپنے دل سے ہر خدشہ نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان باتوں کو جو اسے پریشان کرے۔ زارا نے اپنی سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے صوفے کی ہتھی پر سر رکھا اور وہیں نیند دراز ہو کر لیٹ گئی۔ اسے نہیں پتا چلا کہ کب یہ سوچتے سوچتے نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ زارا کو یوں ہی بے خبر سوتے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے بہت احتیاط سے کھولا۔ کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ ایک نظر صوفے پر بمشکل لیٹی ہر چیز سے بے خبر زارا پر ڈالی، جس کا بائنا ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا۔ زارا کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اتنی شدید گرمی میں نارمل سپیڈ پر چلتا پنکھا گرمی کی شدت کو کم کرنے میں ناکافی تھا۔ سائڈ ٹیبل پر اے سی کا ریموٹ اٹھا کر اس نے نارمل سپیڈ پر اے سی آن کیا تھا، کمرے میں موجود کھڑکی کو بند کیا تھا اور فریم پر لگی پینٹنگ کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے ریڈ کلر کے کارڈ کو فریم پر چسپاں کر کے اس پر موجود پینٹنگ کو احتیاط سے اتارتے ہوئے
وہ جس خاموشی سے اس کمرے میں آیا تھا اسی خاموشی سے واپس چلے گیا تھا، جبکہ زارا گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے ہر چیز سے بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔